बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ आप अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया करें, ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से। जब आप दिन का आगाज़ करते हैं, उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करने से दिन का आगाज़ करते हैं, तो दिन भर की रूटीन बहुत खूबसूरत जाती है। आप एक्टिव रहते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, आपको एक रूहानी सुकून और खुशी जो है महसूस होती रहती है। तो दिन का आगाज़ डेफिनेटली हमारा खूबसूरत होना चाहिए। इसी प्यारी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हमारा ओवरऑल प्रोग्राम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और डेफिनेटली आप लोग बहुत पसंद करेंगे। तो टॉपिक बताने से कबल कुछ तारीख़ी चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने हम रखते हैं। आपने बचपन में जब आप छोटे थे, आप गांव में देहातों में रहते होंगे या जाते होंगे, तो आप वहाँ पे एक रात को चमकती हुई चीज़ देखते होंगे जो कहीं आसपास हमारे उड़ रही होती होगी, जुगनू। तो जुगनू की तारीख़ जो है उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी हो गया था कि ये मौजूदा दौर में हमें जुगनू क्यों नहीं नज़र आ रहे, क्यों ये उस पर ज़वाल का दौर जो है वो बन गया है। क्योंकि हम जब देखते हैं नाज़रीन कि इसकी जो तारीख़ है वो हमें सदियों पुरानी हम देखते हैं कि इसकी तारीख़ चलती आ रही है। बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च की, डिफरेंट बीमारियों में इसका इस्तेमाल होना, कैंसर जैसी जो बीमारी है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। और साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि रात को हर तरफ हमें जुगनू दिखाई दे रहे होते थे, मोस्टली हम उसको पकड़ते थे और रोशनी के तौर पे हम उसका इस्तेमाल करते थे। और चाइनीज़ तो ख़ासकर इसी उसका रोशनी के लिहाज से उसका इस्तेमाल ज़्यादा यकीनी बनाते थे। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि ये एक माजी की दास्तान बन चुका है। क्या रीज़न है कि जुगनू माजी की दास्तान बन गया, जिसकी हम कहते हैं कि सदियों पुरानी इसकी तारीख़ है, आज वो माजी बन गया है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो जहाँ तक हम समझते हैं कि इसके पीछे जो वजह है वो मौसमियाती सितम ज़रफ़ी है। हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की। क्लाइमेट चेंज की वजह से ना सिर्फ जुगनू बल्कि और बहुत सारे ऐसे जानदार जिनकी अगर हम तारीख़, हिस्ट्री पढ़ें तो बहुत पुरानी है, सदियों पे मुहित है, लेकिन आज भी वो मौसमियाती तब्दीलियों की नज़र हो गए। जिनमें से एक हम देखते हैं जुगनू है। और जुगनू को जब हम रात में हम खुले आसमान तले बैठे होते थे, लेटे होते थे, तो हम देखते थे हमारे आसपास मंडरा रहे होते थे और बड़ी खूबसूरत एक हम कहते हैं कि उसकी जो चमक होती थी, जो उसका वहाँ पे मौजूद होना। और मोस्टली जब हम पकड़ के, इवन मुझे अच्छे से याद है, मैं उसको पकड़ के बालों में लगाती थी, क्योंकि बच्चे थे, छोटे थे, हमें इतना आइडिया नहीं होता था, लेकिन उसकी जो खूबसूरती थी वो हमें अट्रैक्ट करती थी। और चूँकि कदीम ज़माने में जुगनू को उम्मीद, रोशनी और रूहानियत की भी जो है वो अलामत समझा जाता था। तो मुझे लगता है कि वापस इसको उजागर करना होगा, इसको वापसी इसके जो हम कहते हैं कि जुगनू की रौनक है उसको वापस लाना होगा। ब्रेक की जाने बढ़े नाज़रीन। ब्रेक के बाद अपने मेहमान का भी तारुफ करवाते हैं और आज वर्ल्ड फूड डे है, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, टॉपिक बताने से कबल आपको बताते चलें कि आज वर्ल्ड फूड डे है जो कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो भूख का खात्मा है, जो ग़िज़ाई किल्लत है उसको दूर करने पे बात करना, सेहतमंद खुराक की अहमियत को जो है वो समझना। तो जितना हम इस दिन की अहमियत को या फूड की अहमियत को समझेंगे, तभी हम जान सकेंगे कि हर साल हम वर्ल्ड फूड डे क्यों मनाते हैं। और इसका जो मकसद है वो शौर पैदा करना है, लोगों को अवेयर करना है पूरी दुनिया में कि सेहतमंद, मतवाज़न ग़िज़ा और महफूज खुराक तक रसाई जो है वो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इस दिन का जो पैगाम है वो डेफिनेटली यही है कि कोई भी शख्स भूखा ना सोए, खुराक का ज़िया जो है उसको रोका जाए, और साथ साथ जो काश्तकारों और मज़दूरों की जो मेहनत है उसकी हम कदर करें। क्योंकि खुराक सिर्फ ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली ये ज़िंदगी की बुनियाद है। तो आइए आज हम मिलकर ये अहद करते हैं कि हमने भूख का खात्मा करना है, हमने रिस्क के ज़िया को, खुराक की ज़िया को हमने रोकना है, और एक मतवाज़न जो खुराक है, जो ग़िज़ा है, जो सेहतमंद फूड है, उसकी अहमियत को हमने समझना है। यही आज के दिन का पैगाम है और यही इस दिन को मनाने का मकसद है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है मैं कहूँगी कि मेरे लिए बड़ा मोटिवेटेड है, इंस्पायरिंग है मेरे लिए, क्योंकि जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो माशाल्लाह से इतने इंटेलिजेंट हैं, तो दिल जो है ना वो खुशी से झूम उठता है। और फिर ऐसे बच्चों को अपने सामने देखना
اور ایسے بچوں کو پھر آپ لوگوں کے سامنے لے کر آنا, ان سے باتیں کرنا, اٹس ویری لٹرلی میرے لیے بڑی خوشی کی یہ بات ہے. تو ایک پیاری سی ننھی پری, ایک ٹیلنٹ ہمارے ساتھ ہے جن سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی, اور وہ صرف میں کہوں گی ٹیلنٹڈ نہیں ہے, سپر ٹیلنٹڈ ہے بہت. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ہاتھ میں ایک فلیگ ہے, یہ پاکستان کا جھنڈا آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس جیسے پوری دنیا کے مختلف جو کنٹریز کے فلیگز ہیں وہ میرے پاس ہیں. اب میں موسٹ آف دا ٹائم میں بھی بھول جاتی ہوں کہ یہ فلیگ کس کا ہوگا, لیکن یہ آج جو ننھی پری جس سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی وہ یوں کوئکلی فٹک سے اس کا جواب دے دے گی کہ یہ کس ملک کا, کس کنٹری کا یہ فلیگ ہے. تو ہے نا حیران کن بات. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف قسم کی جو لینگویجز ہیں وہ بھی سیکھ رہی ہیں, اور میرے لیے یہ بڑی شاکنگ چیز تھی کہ میں ایک سے دو سے تیسری لینگویج سیکھنے کے لیے مجھے اتنی تگدو کرنی پڑ رہی ہے. اور یہ چھوٹی سی بچی جو تقریباً 6 سال کی ہے, اس کی زیادہ عمر نہیں ہے, زیادہ دیر کی 6 سال کی یہ عمر ہے اس کی, اور انٹیلیجنٹ بہت زیادہ ہے. تو آج میں آپ کی ملاقات انہی سے کرواؤں گی, چھوٹی سی ننھی اسٹار سے کرواؤں گی جس کو آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے. اچھا, شرارتی بہت ہے. ویسے تو کہتے ہیں بچوں کو شرارتی ہونا چاہیے کیونکہ جو بچے ہیں وہ من کے سچے ہوتے ہیں, اور ان کی شرارتیں, ان کی جو رونقیں ہیں وہ گھر کے انوائرمنٹ کو دوبالا کر دیتی ہیں. آپ کے گھر میں ایک خوشی کا سما ہمیشہ رہتا ہے. اور پھر اگر آپ کا بچہ انٹیلیجنٹ ہو, سپر انٹیلیجنٹ ہو, پھر تو ماں باپ کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے جب آپ کا بچہ سپر ٹیلنٹڈ ہوتا ہے تو پیرنٹس پہ پھر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. نارملی بچہ اسکول جا رہا ہے, کالج یونیورسٹی جا رہا ہے, ٹھیک ہے پڑھ رہا ہے, بٹ سپر ٹیلنٹڈ بچے کو کور کرنا, سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو فرسٹ آف آل ان کی مدر ہمارے ساتھ ہے, ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. جی صبا احمد ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کیسے؟ میں بالکل ٹھیک, تھینک یو سو مچ صبا, آپ نے وقت دیا. اور اب آپ کی ہم ملاقات کرواتے ہیں اس سپر ٹیلنٹڈ پری سے. گل بختاوری ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم گل, ہیلو, کیسی ہے؟ ٹھیک. اچھی ہو, پیاری ہو؟ مجھے دیکھو نا, آج اپنے بہت پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ کس نے پہنائے ہیں؟ میں نے پہنا ہے. آپ نے آپ کے پسند کا کلر ہے. اوکے. تو ناظرین یہ ہماری وہ سپر ٹیلنٹڈ بچی ہے. اچھا گل, مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ کیونکہ آپ نے آج جو کلر پہنا بڑا پیارا ہے, تو میں ذرا جاننا چاہ رہی ہوں کون سا فیوریٹ کلر ہے؟ پنک اینڈ میرون اینڈ پرپل. پنک, میرون اور پرپل, زبردست. اسکول جاتی ہو آپ؟ کون سے اسکول؟ میزن. زبردست. اور صبح اسکول آپ کو کون چھوڑنے جاتا ہے, ماما یا بابا؟ بابا. ماما جاتی ہیں. آپ کو سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے؟ بابا اور ماما. دونوں پیار کرتے ہیں. آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتی ہیں, ماما سے یا بابا سے؟ دونوں. دونوں سے نہیں, کسی ایک سے زیادہ کرتی ہوں گی نا جو آپ کو زیادہ چاکلیٹ دیتا ہے؟ بابا. ماما سے؟ بابا. بابا سے. او, ماما آپ کو چاکلیٹس نہیں دیتی نا؟ بابا بھی چاکلیٹ دیتے. اچھا اوکے. مجھے یہ بتائیں آپ کو کون سی ٹیچر نا سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ میں مریم. کیوں اچھی لگتی ہیں؟ اس لیے وہ میری ٹیچر ہے. اچھا, اس لیے وہ آپ کی ٹیچر ہے. زبردست. اچھا, آپ نا اتنی کیوٹ, اتنی پیاری ہو, کھانا کیا کھاتی ہو, کھانے میں کیا پسند ہے؟ نوڈلز پسند ہیں. او, تو نوڈلز بنا کے کون دیتا ہے آپ کو؟ آپ خود بناتی ہو کہ ماما؟ ماما بنا کے دیتی ہے. دودھ پیتے ہو صبح صبح؟ کیوں نہیں پیتے بتائیں؟ دودھ تو پینا چاہیے, آپ اور زیادہ پیاری لگو گی. پینا چاہیے نا. میں دودھ نہیں پیتی. اچھا, مجھے یہ بتاؤ کہ نوڈلز کے ساتھ ساتھ آپ کو اور کھانے میں کیا پسند ہے؟ آپ روزانہ تو نوڈلز نہیں کھا سکتے نا, اور کیا کھاتے ہو؟ اور میں پیزا, برگر, فرائز. چلو ہم مل کے کھائیں گے شو کے بعد, ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے آپ کو نا میرے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. آپ دو گے میرے سوالوں کے جواب؟ چلے جی, بچی میرے سوالوں کے جواب بالکل دے گی. اچھا, مجھے اس سے پہلے گل یہ بتاؤ, اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف نا ریپڈ فائر کوسچنز کی طرف آؤں, کھیل پسند ہے؟ کوئی گیمز وغیرہ پسند ہے؟ کھیلتے نہیں ہو آپ؟ کہ موبائل گیمز پسند نہیں ہے. موبائل گیم پسند نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ کون سا گیم پسند ہے؟ فٹ بال آپ کھیلتے ہو اسکول میں کہ گھر میں؟ گھر میں. اچھا, ماما کو تنگ تو نہیں کرتے نا؟
ہاں گل بہت اچھی بچی ہے, ماما کو بالکل تنگ نہیں کرتی. اچھا گل مجھے یہ بتاؤ, آپ سے میں نے نا کچھ جلدی جلدی سوال پوچھنے ہیں, کچھ پرچم ہے, جھنڈوں کے بارے میں, فلیگس کے بارے میں پوچھنا ہے, بتاؤ گی مجھے؟ ٹھیک ہے, ریڈی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ I love Pakistan. ہاں, آئی لو پاکستان. میں نے اس سے پاکستان سے شروع کیا بیکاز وی آر پاکستانی, سو ڈیفینیٹلی آئی لو پاکستان. اچھا جی, اب آپ مجھے بتائیں گی. Spain. او اینڈ America. واو, اور Sudan. اوکے, اینڈ نیکسٹ ون, South Africa. اور نیکسٹ ون. United Kingdom. واو, لٹرلی یہ بات مجھے بھی نہیں پتا. اور یہ Tanzania. او واو, اینڈ نیکسٹ ون. Ireland. واو, اینڈ دس ون. Nepal. واو, ونڈرفل ونڈرفل. Saudi Arabia. سعودی عربیہ. او یو آر رائٹ, اینڈ نیکسٹ ون. Vietnam. واہ جی, زبردست. Argentina. Oh, right. And next? Egypt. Are you sure? Yes, okay. Next one? Netherlands. Zabardast. And? Iran. Iran. Yes. And? Peru. You are right. And next one? Nigeria. Nigeria. Absolutely. And this one? Japan. Japan. Absolutely. And this one? Germany. Oh wow, Germany. Bilkul, you are right. And this one? India. India. Hamara padosi mulk. Okay. And this one? Poland. Poland. Bilkul, you're absolutely right. Colombia. Colombia. That's very great. And this one? Kenya. Ah, you are absolutely right. And next one is? DR Congo. Wow, you are right. And next one? China. China. Pak Chin dosti. Zindabad. And next one? Brazil. Brazil. Wow, wonderful. And this one? Canada. Canada. Canada जाओगे आप? Yes, जाएंगे. Okay, and this one? Angola. Wow, you are right. And this? Myanmar. Oh, भाई बच्ची ने सब याद किए हुए, सब पता है. And next one? Malaysia. Malaysia. Wow. And next? Algeria. Okay, you are right. And next one is? Turkey. Turkey. I love Turkey. Zabardast, you're right. And this one? Uganda. Uganda. You are right. And this? Afghanistan. Afghanistan. Okay. And this one? Mexico. Mexico. बहुत खूबसूरत जगह है. And this? Ukraine. Ukraine. Okay. And this one? Russia. I love Russia. You know, आपको पसंद है रशिया? Yes. जब आप गुल बड़ी हो जाएगी तो रशिया जाएगी. And this? England. England. You are right. And this one? Venezuela. Yes, absolutely. And this? Ethiopia. Wow, guys, Naveen, literally, I'm very impressive. This one? Thailand. Thailand. Okay, okay, okay. ज़बरदस्त. ये कुछ और है, ये मुझे बता दो वैसे कौन सा है? South Korea. साउथ कोरिया. ओके जी, बिल्कुल राइट. साउथ कोरिया. कुछ और भी हैं, वो मैं जानूंगी, मुझे सबा बताएं. लिटरली मैं तो शौक हूँ कि बहुत से ऐसे फ्लैग्स हैं जो हम भूल जाते, बाज़ दफ़ा नहीं याद रहता. लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, बस इस उम्र में ये सारी चीज़ों को याद रखना हाउ पॉसिबल. ये हम भी काफ़ी हैरान थे. यकीन माने मुझे जैसे ये अंगोला कंट्री है, ये उनका पता ही नहीं था कि Yes, exactly. कंट्री भी है, फ्लैग तो दूर हाँ. की बात है. तो इसने अपना इंटरेस्ट जब शो किया था ना, इसने बोलना थोड़ा लेट स्टार्ट किया था. जब अच्छा. इसने बोलना स्टार्ट किया, इसने बताया कि मुझे फ्लैग्स पसंद है. ओके. तो हम मुझसे फ्लैग्स पूछो, हमने क्विज लगाया, फ्लैग पूछे, तो उसने हमें बताना शुरू कर दिया. Oh my और ये God. उस टाइम पे आई थिंक सिर्फ 2.5-3 साल की थी. अच्छा.
تو پھر میں نے اس پر تھوڑا ریسرچ کیا, میں دیکھا کہ مطلب ہم کیونکہ اس کی ایج بھی کم ہے, تھوڑا سا اور پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے ورلڈ ریکارڈ بھی یہ کر سکتی ہے, جس میں یہ سب سے جلدی فلیگ ریکگنائز, ابھی آپ کے سامنے اس نے کچھ منٹس میں ہی جلدی فوراً ڈیفینیٹلی. تو گھر پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکنڈز کے اندر جو ہے نا فلیگ یعنی ریپڈلی فوراً ریپڈلی کرتے ہیں. اور مطلب اس کو اب انٹرسٹ ہے کہ کون سی مسلم کنٹریز ہیں, کیا ہے, اب یہ سوال جواب کرنے سے شروع, اس کو بہت شوق ہے نیشنلٹیز کا, گھومنے کا تو اس کو بہت شوق ہے. زبردست. تو بس اس کی انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے نا ہم نے بھی پھر انٹرسٹ لینا شروع کیا تھا, تو اس کی انرجی جو تھی چینلائز کی ہے اس میں. تو ٹیچرز کی طرف سے, اس کی اسکول کی طرف سے کیا رسپونڈ آتا ہے کہ اتنا سپر ٹیلنٹڈ کوئی بچہ ہو؟ گل کا نا اب سب یہی دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ ٹیلنٹڈ ہے تو سب ہمیں کنگریچولیٹ کرتے ہیں, لیکن ہم نے اسٹرگل بہت انیشلی کی تھی کیونکہ یہ اسپیچ ڈیلے تھی نا کافی, تو اس کو اسکولنگ میں بہت ایشو آیا تھا. اس کو سوشلائز, اس کا دل کرتا ہے بچوں کے ساتھ دوستی کرنے کا, لیکن یہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی تھی اس ٹائم کہ کیا کر رہی ہو, اس طرح کے سینٹینسز نہیں بول پا رہی تھی. بہت میں نے جد و جہد کے بعد ابھی یہ میزن اسکول میں ہے, وہاں پہ الحمدللہ بہت سیٹلڈ ہے. انہوں نے بہت جو ہے نا مطلب جب ان کو میں نے سینیریو سارے اس کا ایکسپلین کیا تو وہاں پرنسپل کافی اچھی, انہوں نے پھر اس کو جو ہے ٹیچرس کو گائیڈ کیا. ٹیچرز اس کو کیونکہ انوسینٹ ہے بائی ہارٹ نا, یہ ہے تو بہت اسمارٹ لیکن دل سے بہت انوسینٹ ہے, تو انہوں نے اس کو اسی لحاظ سے کیٹر کیا, اسی لحاظ سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اب اس کے فرینڈ سرکل بن گئے, اب اس کی بیسٹ فرینڈس بن گئی ہیں, اب یہ اسکول جاتی ہے خوش ہوتی ہے, اور اب اس کو سبجیکٹس میں, میتھس میں, اردو میں, ان چیزوں میں انٹرسٹ ہے. اب گھر آتی ہے, کتاب اٹھاتی ہے, ہوم ورک نہ بھی ہونا اس نے کام کرنا ہے کچھ نہ کچھ, اس کو بس لکھنے کا شوق آ گیا نا. تو اسکول کا بھی بہت سپورٹ رہا ہے, ہماری فیملی کا بھی بہت سپورٹ رہا ہے, ہم سب نے مل کے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا, کیونکہ اس کے ساتھ ہمیں اسٹرگل بھی بہت کیا ایموشنلی جو ہے نا, تھوڑا سا یہ انرجی اس کی زیادہ تھی تو زیادہ ایسی ہوتی تھی, رونا, زیادہ شور کرنا, یہی اس کا شروع میں فیز تھا, لیکن ہم نے الحمدللہ کور کر لیا وہ. اب تو یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گل مجھے بتائیں, مما کو تنگ شنگ تو نہیں کرتی نا؟ اچھی بچی ہو آپ, گڈ. اچھا چلیے ابھی کچھ فلیگ اور رہ گئے تو میں چاہتی ہوں کہ گل آپ ہمیں وہ بھی بتا دو, کیونکہ مجھے اتنا پتہ نہیں تو میں آپ سے نا سیکھ رہی ہوں. یہ مجھے بتاؤ, یہ والا گل, بنگلہ دیش. بنگلہ دیش ہے. گل نے بالکل صحیح جواب دیا. اینڈ واپس ہم آ گئے پاکستان. بالکل. اچھا گل مجھے بتاؤ, آپ نے اتنے زیادہ پرچم, یہ آپ نے فلیگز یاد رکھے ہوئے ہیں, ان سب کو آپ کیسے یاد رکھ لیتے ہو, اور سب سے زیادہ آپ کو کون سا پسند ہے, سب سے زیادہ کون سا فلیگ پسند ہے؟ پاکستان. دس ون. دو اینڈ یونائٹیڈ عرب. اوکے, سعودی عرب یا یونائٹیڈ کنگڈم, کون سا پسند ہے؟ اچھا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ ڈفرینٹ لینگویجز, زبانیں بھی بولتے ہو, سیکھتے ہو, کون کون سی؟ کچھ لینگویجز آتی ہیں؟ سوچ رہے ہیں ہم, ابھی سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے کس زبان میں جواب دینے ہیں. تب تک گل سوچتی ہے, ہم ایک شارٹ سی بریک لے کر آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج جو ہمارا پہلا ٹاپک نہیں بلکہ ایک ایسا زبردست سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ کو ایک سپر ٹیلنٹ سے ملوا رہے ہیں. ایک ننھی پری ہمارے ساتھ ہے, گل. گل ادھر دیکھو میری طرف, آپ سے ڈفرینٹ کوسچنس کرنے ہیں. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آپ سے باتیں کرنے میں, کیونکہ آپ اتنی پیاری لگ رہی ہو نا, تو میں چاہ رہی ہوں کہ جو آپ جانتی ہو نا وہ میں بھی آج جانوں. مجھے نا کچھ زبانوں کے بارے میں بتاؤ, جیسے ہم مختلف کنٹریز میں دیکھتے ہیں نا, پاکستان میں ہم کون سی زبان بولتے ہیں, ذرا مجھے بتاؤ گے آپ؟ اردو. پاکستان کے اندر کون سی اردو بولتے ہیں؟ اوہ یس, ہماری قومی زبان ہے. اچھا اسی طرح اگر میں فرانس کی بات کروں تو وہاں پہ کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ فرینچ. فرینچ بولی جاتی ہے. اچھا, اور اسپین میں؟ اسپانول. اوکے, اور برطانیہ میں؟ انگلش بولی جاتی ہے. اچھا, اور جرمنی میں؟ جرمن. آلرائٹ, اور بھارت انڈیا میں؟ ہندی. اوکے زبردست, بھارت میں ہندی بولی جاتی ہے. 6 سال کا بچہ اگر بچی یہ جانتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے لیول آف نالج کہ آگے بڑھ کے یہ بچی جو ہے وہ کہاں تک پہنچے گی. اچھا گل مجھے یہ بتاؤ, آپ کا فیوریٹ پرچم پاکستان کے علاوہ اور کون سا ہے؟ آپ پاکستان سے بہت محبت کرتی ہو, یہ والا فلیگ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے, لیکن اس کے علاوہ اور کون سا پسند ہے؟ اور یونائٹیڈ عرب. اینڈ
You love Russia? Alright, تو بڑے ہو کے آپ کہاں جاؤ گے؟ رشیا جاؤ گے؟ مجھے بھی ساتھ لے کے جانا ہے جی. پکی بات ہے. گڈ. ہاں آپ وہاں پہ کوکنگ خود کریں گے یا وہاں پہ ماما نوڈلز بنا کے دیں گی؟ ماما نوڈلز بنا کے وہاں پہ بھی ماما نوڈلز بنا کے دیں گے. اچھا صبا مجھے یہ بتائیں اس کے ڈفرینٹ چیزوں میں اس کی انٹرسٹنگ جو انٹرسٹ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, دلچسپیاں اس کی ہمیں نظر آتی ہیں, تو آپ کو بعض دفعہ یہ بہت زیادہ شوق نہیں کر دیتی؟ میں آپ کو بتاؤں, میں خود ایک ایجوکیشنلسٹ ہوں, لیکن میں نے ہمیشہ سینئر مطلب اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے, مطلب یہ او اے لیولز اس سے اوپر جو ہیں, تو مجھے اتنا, کیونکہ میرا بھی فرسٹ چائلڈ, یہ میری پہلی بیٹی, مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا. تو اس نے نا, جب میں ریڈنگ کرتی تھی یا نوٹ بک چیک کرتی تھی یا کوئی بھی اسائنمنٹ بناتی تھی, یہ ساتھ بیٹھ کے نا پڑھتی تھی. ایک دو بار 6 کلاس 7 کلاس کے بچے کی اسپیلنگ مسٹیک یہ کریکٹ کری تھی. تھوڑا سا مجھے اس ٹائم ڈاؤٹ ہوا کہ ایک 2 سال کی بچی کو کمپیوٹر کی اسپیلنگ کیسے آتی ہے نا, مطلب, لیکن میں نے کہا چلو کیا پتہ اس نے کہیں سے دیکھ لیا اور کچھ اس کو یاد ہو گیا. پھر اس کے اسکول میں ہی نا, مطلب بورڈ پہ کچھ لکھا ہوا تھا, کوئی کوٹ لکھی ہوئی تھی, ایک وال پیپر سا تھا, وہ پڑھنا سے شروع کر دیا. تو جو پرنسپل تھی وہ کافی حیران رہ گئی کہ یہ کیسے پڑھ رہی ہے, یہ اس ٹائم 4 سال کی تھی. تو میں نے کہا بھائی تو پڑھتی ہے 2 سال سے. کہہ رہی مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا شاید ہر بچہ ہی پڑھتا ہے, مجھے تو اتنا وہ نہیں تھا. تو وہ کہہ رہی نہیں, یہ عام بات نہیں ہے کہ 2 سال سے بچہ ریڈنگ کر رہا ہے انگلش کے, اور پھر اب مطلب ناول ریڈنگ کر رہا ہے, پراپر پیراگرافس پڑھ رہا ہے. آپ لوگ گریڈ 5-4 میں جا کے پیراگرافس پہ آتے, اس سے پہلے آپ سینٹینسز پہ ہوتے ہو, اور اسپیلنگس بھی اس کو آتی ہیں. تو مطلب وہ کافی اس چیز پہ حیران. پھر 1-2 بار اس نے چائنیز کے 1-2 ورڈز بھی بولے, تو وہ بھی میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے, مطلب یہ نا, تو یہ ان کا دن میں ایک جو ہے نا گھنٹہ ہوتا ہے جہاں پہ مطلب ہم ان کو وہ دیتے ہیں یوٹیوب کڈس وغیرہ یا اس طرح, یہ وہ دیکھ لینا تھوڑا سا ہو جائے. اسپیشلی کووڈ کے ٹائم پہ جب ہم نے باہر بچوں کو جانا چھوڑ دیا تھا, اس ٹائم پہ نا اس نے یہ لینگویجز سیکھنا شروع کیے. اس ٹائم پہ اس نے یہ فلیگس کے بارے میں, کنٹریز کے بارے میں, اور یہ پھر جب اس نے وربل ہونا شروع ہوئی, اس نے ہمیں بتانا تب شروع کیا. سال تک اس نے انفارمیشن اپنے پاس رکھی, ہمیں بعد میں بتانا شروع کیا. تو پھر ہم اس ٹائم کافی شوق ہو گئے کہ یہ, لیکن پھر یہ اس نے اب بولنا جب شروع ہوئی ہے, تو اب یہاں پہ تو یہ اوبیسلی شائع ہے, گھر میں جو ہے نا ہم اس کو کہتے ہیں بس چپ ہو جاؤ, بہت بہت بولتی ہے. تو یہ کہتی ہے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. پھر میرے اور میرے ہسبینڈ نے, ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم, کیونکہ اس کی میموری اچھی ہے, اس کو ہم قرآن کی طرف لے کے جاتے ہیں, عربک اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کو اس نے فرسٹ 2-3 ڈیز پڑھا, آن لائن ہی پڑھتی ہے. تو وہ اتنا فر ماشاء اللہ اس نے گراس کے لینگویج کے, اس کو اب وہ قرآن ٹیچر بس اس کو آن لائن اسکرین پہ لگاتی ہے خود پڑھنا, اور کچھ ہی مہینوں میں یہ اس کا 6 پارہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور ساتھ ساتھ دعائیں یا جو یہ پڑھتی ہے نا, وہ کیونکہ اس کی میموری فوٹوجینک ہے, اس کو یاد رہتا ہے. تو مطلب ناظرہ, اس کو اس ایج میں بچے کا یاد حفظ آپ کو پتہ ہے بہت مشکل ہوتا ہے کروانا, لیکن یہ ایک چیز ریڈ کر لے, اس کو پھر یاد رہتی ہے. تو وہ بھی کافی کہہ رہے, میں نے کبھی دعائیں یاد کی ہوئی ہیں گل نے؟ جی, کلمے وغیرہ اس نے, دعائیں وغیرہ اس نے یاد کی ہوئی. گل آپ ہمیں کچھ سناؤ گے, کچھ دعا پڑھ کے سناؤ گے؟ اچھا پہلا کلمہ سنا دیں آپ ہمیں. پہلا کلمہ طیب طیب من پاک, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یعنی کہ آگے اس کو چیزیں ریڈ کرنے میں, یاد رکھنے میں بڑی آسانی رہتی ہے, میمورائز کر لیتی ہے. ڈیٹ آف برتھ بھی اس کو یاد ہے. ہم آپس میں میرے ہسبینڈ بات کرتے ہیں نا, تو اس کو یاد رہتی ہے ہماری باتیں. اچھا ہمیں نہیں یاد ہے, مجھے ڈیٹس یاد نہیں رہتی ہیں. یہ کہتی ہے ہم سپٹمبر 19 کو اس ڈیٹ کو اس ایئر کو مومی ہم مری گئے تھے. میں کہتی ہوں, میں پھر گیلری میں چیک کر کے ڈیٹیل کھول کے دیکھتی ہوں, اور واقعی ہم گئے ہوتے ہیں. تو اس کو وہ ایگزیکٹ ڈیٹ یاد رہتی ہے, جو کہ مطلب مجھے بالکل. اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے؟ اس کو سب کی یاد ہے. گل آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, آپ مجھے ذرا بتاؤ. 4 اپریل 2019. 4 اپریل 2019. مجھے بھول جاتی ہے آپ اپنی کیسے یاد رکھتی ہو؟ میں تو بھول جاتی ہوں. آپ کو کیسے یاد ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے؟ کہاں پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے؟ کہ تھرسڈے 4 اپریل 2019. اب تھرسڈے تھا, یہ بھی مجھے نہیں. اچھا تھرسڈے تھا جس دن آپ پیدا ہوئی ہیں. اوکے, مما کو یاد ہے. اچھا, اس کو میری بھی یاد ہوگی, اس کو اپنے ڈیڈی کی بھی یاد. اچھا, مما کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 26 جنوری. اوکے, اینڈ بابا کی 20 سپٹمبر. زبردست زبردست. اچھا, ڈفرینٹ اگر اس سے ہم رینڈم کوسچنس کرتے ہیں تو شی نوز لائک پاکستان کب بنا؟
یہ جو ہسٹری ہے نا ابھی کیونکہ ساتھ ساتھ قرآن بھی کر رہی ہے, ساتھ ساتھ یہ اس کو آرٹس کا شوق ہے. ایک اس نے کہا ہے مجھے اس کو, یہ بہت فوڈی ہے ماشاءاللہ, تو اس کو نا شیف بھی بننا ہے, وہ بھی ہم ساتھ ساتھ اس کو جو ہے. پھر یہ فلیگس کا بھی ہم ابھی کر رہے ہیں. تو یہ پوچھتی ہے, یہ کہتی ہے 1 منٹ فری نہ ہو, مطلب سوال پوچھیے تو یہ کب ہوا, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, کافی چیزیں. گل کو شیف بننا ہے. گل میری بات سنو, آج ناظرین ورلڈ فوڈ ڈے بھی ہے اور گل کو شیف بھی بننا ہے. گل آپ کو زیادہ کس جو ہے نا وہ کھانوں میں زیادہ انٹرسٹ ہے؟ آپ شیف بنو گی تو کچھ اچھا, سب سے زیادہ اچھا کیا بناؤ گی؟ پیزا, برگر, فرائی چکن. یہ آپ کو پسند ہے کھانے میں, اور پھر بناؤ گی بھی یہی؟ نوڈلز نہیں بناؤ گے آپ؟ نوڈل بھی بنا سکتے. آپ کو نوڈل پسند ہے نا؟ اچھا دودھ پیتی ہو آپ؟ کوئی نہیں, کیوں نہیں پیتی ہیں گل؟ آپ دودھ پیو گے تو آپ زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گی. ہاں دودھ نہیں پینا ہم نے. صرف میری چھوٹا بھائی پیتی ہے. صرف چھوٹا بھائی پیتا ہے. آپ بڑی ہو گئی ہو. گل کہہ رہی ہے میں بڑی ہوگی میں دودھ نہیں پیوں گی. فروٹس کھاتی ہو؟ سب سے زیادہ پسند کون سا فروٹ ہے آپ کو؟ ایپل اور بنانا. اور اچھا جوس کون سا پسند ہے؟ مینگو. مینگو جوس پسند ہے. ویری گڈ. اور اگر مینگو جوس خود بنانا پڑے تو بنا لو گے آپ؟ ویری گڈ. بوائل ایگ پسند ہے آپ کو؟ کیا بوائل ایگ؟ ایگز نہیں پسند, نہیں کھاتے ہو؟ ہاں. صبح ناشتے میں کیا کھاتے ہو آپ؟ نوڈلز. ناشتہ کیا کرتی ہو آپ؟ ناشتہ تو کرنا چاہیے. روٹی سالن. روٹی سالن. پراٹھا صبح صبح جو مما بنا کے دیتی ہیں؟ صبح صبح اس کی دادو بنا کے دیتی ہیں اس کو دیسی گھی کا پراٹھا. اچھا دیسی گھی کا پراٹھا صبح صبح کھاتی ہیں آپ. اور اسکول میں لنچ باکس میں کیا لے کے جاتی ہیں؟ چکن, مایو اور جوس اور سوسیج. ہاں. اور بسکٹ. بسکٹس بھی ہم لے کے جاتے ہیں. ویری گڈ. تو وہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو آپ اپنا ٹفن باکس؟ وہ مجھے شیم کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے. کیوں شیم کرتے ہیں؟ اس لیے مجھے دوست نہیں بناتی. ہاں وہ اس لیے نہیں بناتے نا کیونکہ آپ سپر ٹیلنٹڈ ہو, تو اس لیے آپ کو ساری چیزیں آتی ہیں, تو اس لیے آپ سے بات نہیں کرتے کیونکہ آپ کو تو سب کچھ آتا ہوتا ہے. تو آپ ان سے دوستی کر لیا کرو کہ چلیں میں دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. ٹیچر تو نہیں ڈانٹتی آپ کو؟ نہیں. ٹیچر نہیں ڈانٹتی. آپ ٹیچر کو تنگ کرتی ہو؟ ماما کہہ رہی ہے گل بہت تنگ کرتی ہے گھر میں. ہاں وہ کہہ رہی اتنی باتیں کرتی ہے نا گل گھر میں. ابھی تو گل شرما رہی ہے, گھر میں بہت باتیں کرتی ہو آپ. ابھی آپ میرے ساتھ باتیں نہیں کر رہی ہو نا؟ اچھا اپنا جو فیوریٹ ہابی ہے نا مجھے وہ بتاؤ. میں آپ کی دوست بنوں گی, پھر ہم مل کے وہ ہابی کریں گے. مجھے بتاؤ آپ کی فیوریٹ ہابی کون سی ہے؟ دوستی کرنی ہے نا؟ ہاں تو پھر مجھے بتاؤ آپ کی فیوریٹ ہابی کون سی ہے؟ بتا. ہابی. ہاں میرا ہابی تو کھانے بنانے. کھانے بنانے. چلو ہم مل کے کھانا بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ پکے ڈن ہو گیا. ڈن. چلیں جی میری گل کے ساتھ ہو گئی ہے دوستی. اب میں اور گل ہم کھانا بنائیں گے. ویری گڈ. اچھا صبا مجھے بتائیں کہ جیسے اس نے کہا کہ کلاس میں بچے اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں, تو کیوں یہ چیزیں تھوڑا سا مینیج کرنا؟ گل جو ہے نا ایموشنلی ایک 2 سال کے بچے کی طرح ہے. مطلب یہ بہت زیادہ پیار کرتی ہے. ہم نے آج تک اس کو, اب میرا چھوٹا والا تنگ کرتا ہے نا, اس کو ڈانٹ دو جو مرضی کرو, وہ ڈھیٹ ہڈی ہے, اس کو کچھ نہیں ہوتا. اس کو ہلکی سی بھی اونچی آواز میں آپ کچھ کہہ دو نا, اس کے یہ آنسو بہنا شروع ہوتا ہے. اور پھر ایک کونے میں بیٹھ کے کوئی مجھے پیار نہیں کرتا. مطلب اپنے ڈیڈی کے پاس بیٹھ کے کہتی ڈیڈی کچھ بولے نا مجھے کوئی پیار نہیں کرتا. ان کی تو بہت لاڈلی ہے. میں اکیلی ہوں, میں روڈ پہ ہوں. مطلب یہ اس طرح بہت نا یہ اس کو پیار حق کرنا. اب بچے جو ہے نا وہ اس چیز سے چڑھتے ہیں. اس کی ایج کے بچے جو ہے نا وہ اگر یہ حق کرے گی تو وہ چڑھتے ہیں. یہ کہتی میری فرینڈ ہے میں حق کروں, اس طرح اس کا پیار جو ہے نا تھوڑا وہ والا ہے, تگڑے والا, ہاں لاڈ والا ہے, تو وہ تھوڑا سا اس میں ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اس معاملے میں نا اس دفعہ اس کی جو پرنسپل ہیں جو ٹیچرز ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے بچے کو بھی سمجھایا. اس کی شروع میں کلاس میں کسی سے ہوا تھا تھوڑا سا, تو اب وہ اس کی بیسٹ فرینڈ بن گئی ہے. تو اب وہ جو ہے نا ٹیچر کو آئیڈیا ہے کہ مطلب گل کی انٹینشن جو ہے وہ اس طرح, وہ بچے کو پھر سمجھاتی ہیں. پھر یہ کہ مطلب اب اس کا سوشل سرکل کافی بہتر ہو گیا. لیکن وہ
بس کلاس میں لڑکے تھوڑے بہت آپ کو پتہ ہے ہماری ٹائم میں بھی ایسے ہی تھے چھوٹے چھوٹے شرارتی, وہ اس کی بات کریے. ادروائز اس کا اب سوشل سرکل الحمدللہ بہت بہتر ہے, بہت یہ چیز ہونی چاہیے بیکاز اس سے یہ اور کمفرٹیبل ہوگی, کیونکہ اگر بچے اس سے اوائڈ کریں گے تو یہ چیز اور فیل کر جائے گی, تو یہ آگے بڑھ کے بچوں کے لیے تھوڑا سا وہ ایشو کریٹ کر سکتا ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے بچے ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن موسٹ آف دا ٹائم پیرنٹس ان کو اس طرح فوکس نہیں کر پاتے یا ٹیچر فوکس نہیں کر پاتے. تو ایسے پیرنٹس کے لیے آپ کیا کہو گے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں نے اپنے خود ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو مطلب وہ ایسا آرٹ پیس بنائے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے, مطلب کہ ایک 11 سال کے بچے نے یہ بنائے اس طرح کا, لیکن اس کے پیرنٹس اس کو فورس کریں نہیں میتھس کرو, نہیں سائنس کرو, نہیں میتھس کرو, نہیں سائنس, جبکہ وہ ایک ایکسٹرا آرڈینری بہت زیادہ. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ جو ہے لینگویجز میں اچھا ہوگا, اس کے پیرنٹس کو کہیں گے آپ سائنسز پہ دھیان دو. تو آج کل کا جو جنریشن ہے, آج کل کی جو آگے ایڈوانسڈ ایجوکیشن میتھڈالوجیز ہیں, میں فی الحال اس سے بھی کام کر رہی ہوں کہ جو ایسے بچے جن کا آئی کیو ڈفرینٹ طرح ہے, جیسے جو ہو سکتا ہے پڑھائی میں انگلش میں اچھا نہ ہو لیکن کچھ اور چیز, لیکن اس کا حساب بہت اچھا ہو. تھینک یو صبا, تھینک یو گل. اب چونکہ ہم نے بریک کی جانب بڑھنا ہے, تو آپ کے مجھے نا ایک پیارا سا پیغام چاہیے پاکستان کے لیے, کیا کہو گے؟ میں پاکستان کے لیے, اس فلیگ کے لیے کیا بولو گے آپ؟ میں اس کی آئی لو پاکستان. نغمہ آتا ہے, کوئی نغمہ آتا ہے؟ سناؤ, ہم پھر بریک پہ جائیں گے. پہلا کلمہ نغمہ دل دل پاکستان. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, پڑتی رہی یہ روشنی, چلتا رہے یہ کاروان, دل دل پاکستان, جا جا پاکستان, دل دل زبردست, دل دل پاکستان, جان جان پاکستان. بہت شکریہ آپ کا صبا گل, تھینک یو سو مچ. ناؤ وی آر فرینڈس, اوکے. اور ناظرین ہم بڑھ رہے ہیں بریک کی جانب, بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈیجیٹل آرٹ. بھائی ڈیجیٹل, ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, اس نے ہر جگہ دھوم مچا رکھی ہے, انوویشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں جدت کے ساتھ چلنا چاہیے, بیکاز جب آپ جدت کے ساتھ چلتے ہیں, انوویشنس کو آپ سمجھتے ہیں, اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو ناظرین ہم بات کریں گے ڈیجیٹل آرٹ. ڈیزائننگ جو ہے یہ نو ڈاؤٹ ایک ایسی تخلیق ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو آپ اس کو اپنا ایک جو ہم کہتے ہیں ذریعہ معاش, آپ اس کو بنا سکتے ہیں. ہمارے نوجوان بہت زیادہ یہ کمپلین کرتے ہیں, ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, ہم سنتے ہیں کہ کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, ہم بے روزگار ہیں, کوئی جاب نہیں ہے. تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, آپ اپنے لیے اپرچونٹی خود کریٹ کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو جو فن, جو صلاحیتیں دی ہیں, کوئی بھی جو انسان ہے اس کے پیدا ہونے کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی مقصد ہماری زندگی کا نہیں ہے, تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہم بولتے ہیں. انسان بے مقصد پیدا نہیں ہوا. ہمارا ایک مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا, ہمیں تخلیق کرنے کا ایک مقصد ہے. تو وہ مقصد آپ جانیں, اس مقصد کو پہچانیں, اور آپ میں کچھ صلاحیت ہو تو اس کو سامنے رکھے. تو ان میں سے ایک صلاحیت ڈیجیٹل آرٹ کی ہے. ڈیجیٹل آرٹ ہم کہتے ہیں, اچھا یہ ڈیجیٹل آرٹ کیا ہوگا؟ اے آئی سے جنریٹ کی ہوئی چیزیں ہوں گی, یا شاید اے آئی میں آپ کو اس کو کوئی کمان دیں گے, وہ آپ کو چیزیں بنا کے دے دے گا. کچھ چیزیں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اے آئی نے ہمارے لیے آسان کی ہیں, بٹ ڈیجیٹل آرٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں, اب جب آپ کی مہمان سے ہم ملاقات کروائیں گے تو ان سے ہم جانیں گے, تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایکچوئل ڈیجیٹل آرٹ کس کو کہتے ہیں. آپ اسکرین پہ کچھ پکچرز چل رہی ہیں, آپ وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے, یہ ہے ڈیجیٹل آرٹ. اور میں ہمیشہ جب اپنی اس مہمان سے بات کرتی ہوں یا ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا. تو شی سیڈ کہ بس ایسا ایسا یہ مجھے انٹرسٹ لگا, میں نے کام کرنا شروع کیا, مجھے اور زیادہ اس میں دلچسپی میں نے محسوس کی, تو اس کو میں نے ایک پروفیشن کو میں نے اڈاپٹ کر لیا. اور اب آپ پکچرز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کس قدر صفائی ہے, اور یہ اب گھر بیٹھے
آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنا روزگار کما سکتے ہیں. خاص کر وہ بچیاں جو گھر سے ان کو باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں ہوتی, تو آپ آن لائن یہ کام کر سکتی ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں یہ آرٹ ہے تو. کیونکہ ہم جاتے ہیں پکچرز ہم کلک کرواتے ہیں, یہ بڑے بورنگ ایک سلسلہ ہو چکا ہے, لیکن اس طرح کا آرٹ بنوانا یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہماری یہ جو آرٹسٹ ہیں ملائکہ اسحاق ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ملائکہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ ملائکہ فار یور ٹائم. ملائکہ ڈیجیٹل آرٹ, یہ ڈیزائننگ, یہ ہمیں بڑی یونیک اور بڑی ڈفرینٹ چیز لگتی ہے. پہلے تو ہمیں بتائیں یہ کس طرح آپ کرتی ہیں, اور رائٹ ناؤ جب ہم اے آئی کے دور کی بات کرتے ہیں تو اس دور میں اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اے آئی آرٹ جو ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. ہم جو ہے اس نے ڈیجیٹل آرٹ پر ایفیکٹ بھی کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو جن کو واقعی پتہ ہے کہ آرٹ کی قیمت کیا ہے وہ آرٹ کرواتے ہیں, وہ بنواتے ہیں. ڈیجیٹل آرٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ جیسے ہم ٹریڈیشنل آرٹ بناتے ہیں, اسکیچ بناتے ہیں, کلرز کرتے ہیں, سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے, لیکن یہ ڈیجیٹل ٹولز پر ہوتا ہے. اور باقی جو ٹریڈیشنل آرٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کینوس پر ہوتا ہے. تو ڈیجیٹل آرٹ جو ہے اس میں ہم ساری چیزیں ڈیجیٹلی کرتے ہیں, ٹولز کے اوپر کرتے ہیں, آن لائن کرتے ہیں. اور اس میں یہ کہ یہ ایزی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں ہم جو بھی سافٹ ویئر یوز کریں وہاں پر ہم اریز کر سکتے ہیں, اس میں امپروومنٹ کر سکتے ہیں. اگر ٹریڈیشنل میں دیکھیں تو اس میں اگر ہمارا کوئی آرٹ خراب ہو جاتا ہے, ہمیں اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ پینٹ کے تھرو ہمیں دوبارہ سے اس کو صحیح کرنا ہے, نیا کرنا ہے. لیکن ڈیجیٹل آرٹ میرے خیال سے زیادہ ایزی بھی ہے اور اس میں آپ کو کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں چاہیے. اچھا, انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے؟ جی بالکل. ویری گڈ, یہ تو ہمارا مائنڈ اور کلیئر ہو گیا کہ کوئی اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. یہ روایتی آرٹ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں اور ڈیجیٹل آرٹ میں ڈفرینس کیا ہے؟ اس میں ڈفرینس یہی ہے کہ اس میں آپ کو وہ بہت کاسٹلی پڑ جاتا ہے. آپ کو کینوس چاہیے, آپ کو برشز چاہیے, آپ کو پینٹس چاہیے, اور بہت ساری اور چیزیں چاہیے. اسی طرح اگر ہم بات کریں ڈیجیٹل آرٹ کی تو اس میں آپ کو ایسے کوئی خاص چیز نہیں ضرورت ہوتی. برشز آپ کو آن لائن مل جاتے ہیں, جو بھی سافٹ ویئر آپ یوز کریں گے وہیں پر آپ کو برشز مل جاتے ہیں. اچھا, یہ آن لائن ہمیں برشز مل جائیں گے, اس کا یوز کیسے کریں گے؟ اس کو یوز آپ اپنی پریکٹس کریں اور اس کو اپنا آپ پروفیشنٹ ہو جائیں اس میں. اوکے. اچھا, یہ ڈیجیٹل آرٹ جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے نوجوان اس کو موسٹ آف دا ٹائم بڑا لائٹ بھی لے جاتے ہیں, لیکن کوئی بھی چیز آپ نے ہم نے پکچرز ناظرین کو دکھائی, اسکرین پہ چلی. اب اگر مجھے کو کہے کہ اس طرح کا کوئی آرٹ کسی کا بالکل اسکیچ تیار کرو, ایک ڈیزائن کریٹ کرو, تو ٹو بی ویری آنیسٹ میں نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس پہ بولتے ہیں کہ یہ تو بڑا آسان سا کام ہے. ایون آپ کو بھی یہ فیس کرنا پڑتا ہوگا جب لوگ آپ کو یہ آرڈر دیتے ہوں گے کہ ہمیں یہ اسکیچ یا یہ ڈیزائن تیار کروا کے دیں. تو موسٹ آف دا ٹائم ایسا لوگ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آرٹ ہے, اور ظاہر ہے ایک آرٹسٹ کی اس میں محنت ہے. اور بہت سارے لوگ جو کہتے ہوں گے یہ تو بڑا سمپل سا کام ہے, یہ تو کوئی کرنے کی چیز نہیں ہے. تو دونوں کو آپ کیسے کور کرتی ہیں؟ اس میں ہمارے پاس جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اب تو اے آئی کا دور ہے, یہ تو اے آئی جنریٹڈ ہے. پھر جب ہم ان کو پروسیس سارا دکھاتے ہیں یا جب ہمارے وہ پروفائل وزٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں کتنا ٹائم ریکوائر ہوتا ہے, کتنی محنت لگتی ہے. ہمیں ایک ایک آرٹ بناتے ہوئے, ایک ایک آرڈر کمپلیٹ کرتے ہوئے میکسیمم 5 to 6 days لگ جاتے ہیں. اور اے آئی جنریٹڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے بے شک ایک پرامپٹ پر بن جاتا ہے, لیکن وہ ویسی چیز نہیں بنتی جیسے ہم آرٹ میں بناتے ہیں. یس, جو آپ خود کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے کہا کہ 5 سے 6 دن جو ہے وہ آپ کو ایک آرڈر کمپلیٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں. آیا اتنا ٹائم اس میں کیوں لگتا ہے, کیا وجہ؟ اس میں اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اور بھی کام ہوتے ہیں ساتھ, ہمیں اس کو بھی لینا ہوتا ہے. اور جو ہمارے جو پروفیشنل آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کو اپنی ایک جو چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, لوگ جو ہے وہ مس کمٹمنٹ بہت کرتے ہیں. اگر جو پروفیشنل آرٹسٹ ہیں ان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر ٹائم دیا نا 5 to 6 days کا, تو اس کو آپ نے 3 days کے اندر کلائنٹ کو ڈرافٹ جو ہے وہ شیئر کرنا ہی ہے. اور اس سے یہ آپ کا اچھا امپریشن بھی پڑتا ہے, اور آپ کا کام جو ہے وہ جتنا آپ لمبا ٹائم پیریڈ دیں گے اس کے اندر اندر کور ہو جائے گا, کیونکہ سم ٹائم کچھ ایمرجنسی بھی آ جاتی ہے اس لیے. اچھا, جو آپ کو وہ ڈیزائن دیتے ہیں کلائنٹس کی طرف سے, جو آپ کو آرڈرز آتے ہیں, کوئی رینڈم پکچرز بھی ہوتی ہیں, کچھ ان کے وہ شادی بیاہ کی بھی ہوتی ہے, تو کیسے اس کو وہ ایک آرٹ کی شکل میں آپ کیسے دیتی ہیں؟ کیا وہ آپ کو کوئی پکچر دیتے ہیں, کس طرح بناتی ہیں؟ اس میں وہ ہمیں اپنے آؤٹ فٹ کی پکچر شیئر کرتے ہیں, صرف پکچرز. اس کے علاوہ گروم کی الگ, برائڈ کی الگ, اور ساتھ جویلری شیئر کرتے ہیں, ہیئر اسٹائل کے ریفرنس پکچر شیئر کرتے ہیں, اور اپنا وینیو. اچھا, تو ان سب کو مرج کر کے ایک پکچر بنانا. ہاں جی بالکل. موسٹ ڈیفیکلٹ. جی بالکل. تب یہ آسان چیز نہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ اچھا بس یہ اے آئی کا دور ہے, یا بس انہوں نے وہاں پہ برش چلا دینے ہیں تو ایک چیز تخلیق ہو جائے گی. نہیں, ڈیفیکلٹ چیز کہ آپ کو ایک وہ اپنے ڈریس کی پکچر شیئر کر رہے ہیں,
ساتھ میں جولری بھیج دی ہے, ساتھ میں آپ کو جو ہیئر اسٹائل ہے اس کا انہوں نے ریفرنس دے دیا ہے. اب آپ کیونکہ میری بھی آپ نے ایک پکچر بنائی تھی جو کہ ایز اٹ از میں لگ رہی تھی, ہاں جی, کہ یہ میں ہی ہوں, تو اب آپ نے وہ چیزیں ایز اٹ از بنانے, اٹس موسٹ ڈیفیکلٹ. اچھا, اس پروفیشن کو آپ پارٹ ٹائم لے کے چل رہی ہیں یا فل ٹائم؟ اس کو میں فل ٹائم لے کے چل رہی ہوں. تو پیرنٹس کی طرف سے, گھر کی طرف سے سپورٹ کے, کیونکہ ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے کہ ہماری بچی جو بڑی افسر بنے. جی جی بالکل, میرے گھر میں مجھے پراپر سپورٹ ملتی ہے. بس یہ کچھ فیملی ممبرس ہیں, آپ کو پتہ ہے کچھ ہوتے ہیں جن کو مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے آگے کیوں نکل گیا ہے. باقی میرے گھر والوں کی طرف سے مجھے پراپر سپورٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کوئی اس کا کوئی اپنا سافٹ ویئر ہوتا ہے یہ جو ڈیجیٹل آرٹ ہے؟ جی جی بالکل, اس میں پیڈ بھی ہیں اور فری بھی ہیں, جس میں آپ وداؤٹ اینی پیمنٹ کوئی انویسٹمنٹ کیے بغیر آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو پیڈ ہیں اس میں آپ کو برشز زیادہ اچھے مل جاتے ہیں, آپ کا کام زیادہ ہائی کوالٹی ہو جاتا ہے, جیسے کہ پروکریٹ ہو گیا, اور جو بیسک ہے فری ہے وہ آئیبس ہو گیا. اچھا, یہ سافٹ ویئر کے بارے میں جانتے ہیں, مزید بریک لینی ہے, بریک کے بعد ان ڈیٹیل ناظرین اس پہ جانتے ہیں کہ اگر آپ بھی ڈیجیٹل آرٹ ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو کیسے بن سکتے ہیں, کون سے سافٹ ویئر کا استعمال کرنا ہے, ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں, بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک دوسرا جس پہ ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل آرٹ. یہ ڈیزائننگ جو ہے یہ فن ہے, ایک ایسی تخلیق ہے جس کا اندازہ لگانا ڈیفینیٹلی مشکل بھی ہے اور ضروری بھی ہے. اور یہ دیکھیں ناظرین, کوئی بھی ٹیلنٹ ہے, کوئی بھی اللہ پاک نے آپ میں صلاحیت رکھی ہے, تو اس کو آپ پالش کریں, اس کو اجاگر کریں, اس پہ کام کریں اور اس کو سامنے لائیں. تو یہ ہمارے لیے, ہمارے کہیں کہ فائنینشلی ہمیں اسٹرانگ کرنے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ, اچھا بھی ہے. تو وائی ناٹ, اگر آپ کے اندر کوئی بھی آرٹ ہے, آپ میں کوئی بھی صلاحیت ہے, تخلیق ہے, آپ اس کو اجاگر کریں. اسی پہ بات کریں. ملائکہ ہمارے ساتھ ہیں. ملائکہ, ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل آرٹ ڈیزائننگ کے لیے جیسے باقی ڈفرینٹ فیلڈس کے لیے ہمیں کچھ سافٹ ویئرس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, تو ڈیجیٹل آرٹ ڈیزائننگ کا بھی کوئی اپنا سافٹ ویئر آپ بتا رہی تھی کہ کوئی ان پیڈ بھی ہے اور پیڈ بھی ہے, تو وہ ذرا بتا دیں. جی جی بالکل, پیڈ بھی ہیں اور ان پیڈ بھی ہیں. بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف کوالٹی آپ کی تھوڑی انہینس ہو جاتی ہے, اس پہ آپ کو برشز کی ورائٹی زیادہ مل جاتی ہے, اور اس پہ آپ اپنے برشز خود بھی بنا سکتے ہیں. بس یہی ایشو ہوتا ہے. اور باقی جو ان پیڈ ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے, کیونکہ میں نے بیسک جو اسٹارٹ کیا تھا وہ ان پیڈ سے ہی کیا تھا, اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر میں نے جب میری ارننگ اسٹارٹ ہوئی تو پھر میں نے پیڈ پر سوئچ کیا. تو یعنی آپ یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ پہلے فری جو سافٹ ویئر ہے اس سے شروع کیا جائے؟ بالکل, میں تو سب کو یہ سجیسٹ کروں گی کوئی بھی کام ہو پہلے ایسا کام کریں کہ جہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ زیادہ نہ ہو, اگر ہو بھی تو بہت منیمل سی ہو. لیکن یہ کہ اگر آپ فری سے اسٹارٹ کرتے ہیں, آہستہ سے جب آپ کو لگے کہ آپ کو اس سے ارننگ اسٹارٹ ہوگی تو پھر آپ پیڈ پر سوئچ کریں. اور جو پیڈ سافٹ ویئر کی طرف ہم جاتے ہیں وہ کیا زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں یا ہمارے بجٹ فرینڈلی ہوتے ہیں؟ نہیں, بہت زیادہ نہیں ہوتے. $5 ہو گئے, $6 ہو گئے, بس اتنے ہوتے ہیں. $5 $6 ڈالرز کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. ارننگ کی بات کریں تو وہ بھی کیا ڈالرز میں ہوتی ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے, ڈالرز میں بھی ہوتی ہے, روپیز میں بھی ہوتی ہے. ہاں جی. تو آپ جو آرڈرز لیتی ہیں آپ تک لوگ کیسے ایکسیس کرتے ہیں؟ میرے سے کرتے ہیں, میں زیادہ تر انسٹاگرام پہ کرتی ہوں کام, اور جتنے بھی میرے کلائنٹس ہیں آؤٹ آف کنٹری کے بھی ہیں وہ مجھے انسٹاگرام پر ہی ریچ کرتے ہیں. یا اب میں نے اسٹارٹ کیا ٹک ٹاک پر, وہاں سے بھی مجھے اچھی آڈینس مل گئی, اچھے کلائنٹس مل گئے. جی. اچھا, فری لانسنگ کا بھی دور ہے, لوگ اس پہ اپنے ڈفرینٹ جو ان کا آرٹ ہے وہ شو کروا رہے ہوتے ہیں, تو ڈیجیٹل آرٹ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے فری لانسنگ سے؟ جی بالکل اٹھا رہا ہے. یہ جو ہم انسٹاگرام پہ کرتے ہیں یہ بھی فری لانسنگ کی ہی ٹائپ ہے. ویسے تو ہمیں پراپر پلیٹ فارم مل رہے ہیں, جیسے فائور ہو گیا, اپ ورک ہو گیا, guru.com ہو گیا. لیکن یہ کہ وہاں پر اگر آپ کا کام کریں تو وہاں پر کافی آپ کو ٹائم لگ جائے گا گرو ہوتے ہوئے. اور انسٹاگرام پر میں نے جو چیز دیکھی ہے کہ میں نے 1-2 سال میں جو ہے وہ کافی محنت کر کے اچھی آڈینس لے لی تھی, اور وہاں سے مجھے آرڈرس بھی جنریٹ ہونے اسٹارٹ ہو گئے. زبردست, یعنی کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایفرٹ پہ. ہاں جی, اور کنسسٹنٹ آپ نے ضرور رہنا. کوئی بھی کام ہو کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں. بالکل, یہ تو بات بہت خوبصورت کہی کہ دیکھیں کوئی بھی ناظرین کام ہے آپ نے ایک تسلسل برقرار رکھنا ہے, آپ نے جمپ نہیں کرنا ہے. آپ کہیں نا کہ اچھا جی آج میں نے شروع کیا ہے تو مجھے کل پرسوں ترسوں 1 مہینے 2 مہینے بعد مجھے ریزلٹس ملیں, تو موسٹ آف دا ٹائم ایسا نہیں ہوتا. آپ کو سالوں لگ جاتے ہیں, آپ محنت کرتے رہتے ہیں, لیکن جب اس کا رزلٹ, اس کا پھل آپ کو ملتا ہے نا تو آپ کی وہ ساری تھکن, وہ اسٹرگل آپ بھول جاتے ہیں. تو محنت کنٹینیو رکھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین, ہم بات کریں ڈیجیٹل آرٹ کے حوالے سے, ڈیزائننگ کے حوالے سے, اور ملائکہ ہمارے ساتھ ہیں. ملائکہ سے ہم بات کریں. ملائکہ, مجھے یہ بتائیں کہ کاپی رائٹ کا جیسے باقی کچھ ہم کنٹینٹ ایڈ کرتے ہیں,
کاپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے. تو کیا ڈیجیٹل یہ جو آرٹ ہے یا آپ نے کوئی ڈیزائننگ کی ہوئی ہوتی ہے اس میں یہ ایشو آتا ہے کاپی رائٹ کا؟ بالکل اس میں آتا ہے ایشو, لیکن یہ کہ کاپی رائٹ ہمارا تو نہیں آتا, جو اوریجنل آرٹسٹ ہوتے ہیں جو ہمارا آرٹ کاپی کرتے ہیں ان پہ ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ضرور اسٹرائک کر سکتے ہیں. بالکل. اور آج کل تو میں نے دیکھا ہے لوگ پتہ نہیں کہاں سے سافٹ ویئر یوز کر کے واٹر مارک ریموو کر کے اور ہمارا آرٹ یوز کر لیتے ہیں اور بڑے کانفیڈنٹ ہو کے وہ سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی ہیپننگس ہوئی؟ جی بالکل, میرے ساتھ ہوئی ہیں, میرے ساتھ کی اور بھی کافی جو اچھے آرٹسٹ ہیں, فیمس آرٹسٹ ہیں, میں نے ان کا بھی دیکھا ہے. اور وہ جو دوسرے کاپی کرتے ہیں ہمارا کام اور وہ کرنے کے بعد سیل کر رہے ہیں 500 میں, 1000 میں, ایون 200 روپے میں, اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو پنٹرسٹ سے ملا تھا, اور پنٹرسٹ اکاؤنٹ بھی ہمارے ہوتے ہیں, وہاں سے کہتے ہیں ہمیں تو پنٹرسٹ سے ملا تھا اور بس ہمیں وہاں سے مل گیا, تو اس میں یہ کون سی بات ہوگی, ہم نہیں یوز کر سکتے اس کو. تو یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس فیلڈ میں بھی باقیوں کی طرح کافی سارے اسکیمرز بیٹھے ہوئے بالکل ہیں جو کام کسی اور کا یوز کر کے دکھا کے تو ان سے پیسے ارن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ یہاں پہ آپ نہیں سمجھتی کہ صحیح اور غلط یعنی کہ اصل اور نقل کا پتہ چل جاتا ہے. ایکچوئل میں جو آرٹ ہے, جس کا آرٹ ہوگا, جو آرٹسٹ ہوگا, وہ ایک پروفیشنل چیز آپ کو بنا کے دے گا. بٹ جو آپ کو 100, 200, 500, 1000 میں اگر کوئی چیز آپ کو دے رہا ہے اور کسی دوسرے کی کاپی کر کے دے رہے تو ڈفرینس تو آپ کو نظر آئے گا. بالکل. جب وہ کاپی کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کس طرح کاپی کریں گے, اسکرین شاٹ لیتے ہیں, اس کو جا کے انہینس کرتے ہیں, اس کا واٹر مارک ریموو کرتے ہیں, اتنے سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ پکچر جو تھوڑی بہت اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے وہ بالکل فارغ ہو جاتی ہے. اور پھر کلائنٹس آگے کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس آرٹسٹ نے 200 میں بنا کے دیا تھا, ہمیں تو ایسا ہی پکچر تھی اور ایسا ہی آرٹ ورک تھا, لیکن ہوتا وہ ہمارا ہی ہے. اچھا, جب آپ یہ کیونکہ ڈیجیٹل, اچھا مجھے پہلے تو یہ مجھے بتائیں, ڈیجیٹل آرٹ کو لوگ زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ ایکچولی میں ڈیجیٹل آرٹ ہے کیا؟ بالکل سمجھتے ہیں. اب کافی لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے, پہلے اتنی نہیں تھی, لیکن اب یہ ہے کہ لوگ ویلیو کرتے ہیں اس کام کو بھی. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے پاس جب کوئی آرڈر لے کر آتا ہے کہ ہمیں ڈیجیٹل آرٹ کے تھرو یہ ڈیزائننگ بنوانی ہے, خواہ وہ ایک آفس لک ہو, خواہ وہ کسی فنکشن کی ہو یا کیجول لک ہو, تو ان سے ڈیلنگ کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ ڈیلنگ کا اس طرح سے ہوتا ہے کہ مجھے انسٹاگرام پر ہی وہ اپروچ کرتے ہیں, اور یہ کہ اور کوالٹی جو ہوتی ہے نا آرٹسٹ کی وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ٹائم ٹو ٹائم سب کو اپڈیٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آیا تو آپ مہینے بعد جا کے اس کو رسپانس کریں, ہفتے بعد رسپانس کریں. میرا یہ ہوتا ہے میں ٹائم ٹو ٹائم رسپانس کر دیتی ہوں. ہاں جی, ایکٹیو رہتی ہوں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بھی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں پہلے پوچھنی پڑتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہاف آرڈر ہو گیا اور اس کے بعد کلائنٹ آپ کو یاد آ رہا ہے کہ کلائنٹ سے پوچھو آپ کا تھیم کیا تھا یا آپ کا پوز کیا تھا. یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے کنفرم کرنی ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ آرڈر ڈن کرتے ہیں. اوکے. تو اس میں کیا کچھ مزید انسٹرکشنز ہوتی ہیں کلائنٹ کی طرف سے جب ایک آرٹ تیار کرنا ہے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ وہ ڈریسز کا بتا دیتے ہیں, جو بھی ان کا تھیم ہو, بیک گراؤنڈ تھیم, جو سیٹ ڈیزائن وغیرہ تو وہ بتا دیتے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ انسٹرکشنز ہوتی ہیں؟ جی بالکل. اس میں ہمارا جو آرٹ اسٹائل ہوتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو ریئلسٹک چاہیے, سیمی ریئلسٹک چاہیے یا کارٹونک چاہیے. اوکے. جی بالکل اس طرح سے ہوتی ہیں ویریشنز ان کو ڈفرینٹ. پھر ہم بتاتے ہیں کہ ہم یہ ہمارے پاس ہے ورائٹی, آپ ہمیں بتا دیں آپ کو کس اسٹائل میں چاہیے. دکھا دیے. جی. پھر وہ بعض دفعہ آج کل کے ہماری جو بچیاں اور بچے ہیں نا, خاص کر یہ برائڈل گروم, یہ بڑے کانشیس ہو رہے ہوتے ہیں اپنی لک کے حوالے سے. تو کیا بیفور ویڈنگ اپنے یعنی کہ اس لک میں آنے سے پہلے کچھ ایسے لوگوں نے, ایسے کلائنٹس نے اپنے یہ آرٹ تیار کروائے کہ ہم دلہن یا دولہا بن کے کیسے لگ رہے ہوں گے, ذرا پہلے اس آرٹ سے دیکھ لیتے ہیں؟ ہاں جی, جو میرے پاس زیادہ آتے ہیں وہ ویڈنگ انویٹیشن کے آتے ہیں. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے ہی کسٹمائز ہو جاتی ہے پکچر, اور ایون کہ کچھ ہوتی ہیں کہ جن کے پاس ابھی ان کے آؤٹ فٹ آئے نہیں ہوتے. لیکن میرے پاس ایک انڈیا کی کلائنٹ تھی, اور ان کو جب میں نے ان کی مہندی کا بنا کر بھیجا تو وہ بڑی خوش ہوئی. انہوں نے کہا کہ آئی ہوپ کہ میرا ڈریس جب مجھے ریسیو ہو وہ ایسا ہی ہو اور میری لک بھی ایسی ہی پیاری ہو. دیٹس ریلی گریٹ. یہ تو اچھی چیز ہے کہ ہمیں اپنے فنکشن سے پہلے پتہ چل جائے کہ ہم کیسے لگیں گے. اچھا, آپ کو کہاں سے کلائنٹ زیادہ اپروچ کرتے ہیں؟ کلائنٹ مجھے زیادہ آسٹریلیا کے آتے ہیں, اور اس کے علاوہ انڈیا کے آتے ہیں, اور ہمارے سندھ سائڈ کے زیادہ آتے ہیں. کیا اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے لوگوں میں زیادہ اویئرنیس ہے؟ ہاں جی, وہ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اس میں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو سندھ سائڈ پہ ہے نا وہ زیادہ ہندو ہے ہماری کمیونٹی. اچھا. تو وہ اس چیز کو بہت پروموٹ کرتی ہے, ان کو بہت شوق ہوتا ہے. اور موسٹلی وہاں پر ڈاکٹرز اور انجینئرز میں نے دیکھے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جب اسٹرانگ کلائنٹ ہو تو وہ پے بھی آپ کو اچھا کرتا ہے. ڈالرز اچھے آتے ہیں. جی بالکل. ہم بات کریں پی کے آر کی, وہ اچھے آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں جو بچیاں یا بچے اس آرٹ کو سیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ انٹرسٹنگ بھی ہے, جیسے ہم فوٹیج پہ آپ اسکرین پہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں, تو بڑی ایک خوبصورت ایک چیز لگتی ہے آپ کے پاس جب ایک آرٹ بن کے آتا ہے یا جب آپ خود کام کر رہے ہوتے ہیں, تو لٹل بٹ انٹرسٹنگ چیز ہے یہ.
تو ہمارے بچے یا بچیاں جو سیکھنا چاہتے ہیں تو کس طرح, جو بگنر ہیں خاص کر, وہ کیسے اسٹارٹ لیں؟ اب تو یوٹیوب پہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تب تو بالکل بھی کوئی ایسی ویڈیو نہیں تھی اویلیبل. اب تو یوٹیوب پہ بہت سارے ہمارے کریٹرز ہیں جو آن لائن فری کلاسز دے رہے ہیں, ایون میں خود بھی دیتی ہوں. اس کے علاوہ ہمارے ایک اور آرٹسٹ ہیں وہ جو ہمارے پیڈ سافٹ ویئر ہیں ان کی کلاسز دے رہی ہیں, وہ بھی فری انسٹاگرام پر. اب تو آپ کو ہر جگہ پر اس کی کلاسز مل جاتی ہیں آن لائن, آپ وہاں سے سیکھ لیں. اور باقی ہماری پریکٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, جتنی آپ پریکٹس اچھی کریں گے اتنا زیادہ آپ کا کام اچھا ہوگا, اور جتنا کنسسٹنٹ رہیں گے اتنا ہی آپ ہوں گے اچھے. ٹھیک. اور کیا ہم جو ہیں اس کو, آپ جو کہ فل ٹائم اس کو لے کے چل رہی ہیں, تو کیا ہم اس کو پارٹ ٹائم پہ شفٹ کر سکتے ہیں؟ موسٹلی بچیاں یا بچے کہتے ہیں کہ ہم ساتھ میں اور بھی جاب کرتے ہیں یا ہمارا اور بھی سورس آف انکم ہے تو ہمیں اس کو بھی وقت دینا ہوتا ہے, تو اس کو فل ٹائم ہی رکھنا چاہیے یا پارٹ ٹائم چل سکتے ہیں لے کے؟ نہیں, آپ پہلے پارٹ ٹائم رکھیں اور جب آپ کی ارننگ بہت زیادہ اچھی ہو جائے, آپ کو لگے کہ اب میرے اس میں گزارا بہت اچھا ہو جاتا ہے, تو پھر آپ اس کو فل ٹائم لے کر چلیں. کیونکہ شروع میں تو آپ کو پارٹ ٹائم ہی رکھنا پڑے گا, کیونکہ اس میں جب آپ شروع میں کرتے ہیں, آپ کو اگر آپ کا بہت زیادہ آپ کو شوق ہے, بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, آپ پیڈ پر بھی سوئچ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کے پاس کوئی اور سورس آف انکم ہونی چاہیے جہاں سے آپ کی انکم آ رہی ہے, آپ پھر اس میں پیڈ سافٹ ویئر لے سکیں اور اپنی اسکل کو زیادہ انہینس کر سکیں. اچھا, ہم ڈیجیٹل یہ ڈیزائننگ کی بات کرتے ہیں, اس میں کچھ ویب ڈیزائننگ بھی, مارکیٹنگ ٹولز, کچھ اس طرح کی چیزیں بھی آتے ہیں, تو اس پہ بھی آپ کام کرتے ہیں یا جسٹ یہ اسکیچنگ وغیرہ پہ؟ نہیں, میرا فوکس صرف اور صرف ابھی ویڈنگ انویٹیشن پر ہے, اور اس کے علاوہ لوگوز پر ہے, کورس بناتی ہوں میں, سانگس کے ہو جائیں یا ڈراماز وغیرہ کے ہو جائیں. اس کے علاوہ ابھی جو زیادہ ٹرینڈ پر چل رہی ہے, اب تو خیر اے آئی میں بھی یہ چیز کافی ٹرینڈ پر چل رہی ہے, جو ہمارے لیٹ پیرنٹس ہو گئے, لیٹ ریلیٹیوز ہوتے ہیں, ان کو ہم اپنی پکچر میں ایڈ کرواتے ہیں, وہ چیز بہت ٹرینڈ پر چل رہی ہے. زبردست. تو آنے والے وقتوں کی ہم بات کریں, کیونکہ نت نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں, اب بہت سارے لوگوں کو سست بنا دیا چیٹ جی پی ٹی نے اور اس طرح کے جو ٹولز ہیں, اور اے آئی نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ سست بنا دیا, تو نت نئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں. اب ان ایسی جدت والی چیزوں کے اندر ڈیجیٹل آرٹ کو جو ہے نا وہ چل پھر کے اپنی جگہ بنانا, یا آنے والے وقتوں میں اس کے کیا رجحانات ہو سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کو لوگ سمجھیں گے, ویلیو بڑھے گی یا پھر کہیں سائڈ پہ لگ جائے گی؟ نہیں, اس کی ویلیو کافی بڑھ چکی ہے, اس میں کافی ویریشنز آ گئی ہیں. اب آگمنٹڈ ریالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ان ہے, اس میں ہوتا ہے ہم جو بھی آرٹ کرتے ہیں وہ لیئرز بائی لیئرز ہمیں اسکرین پر باہر نکلی ہوئی ملتی ہیں, اور وہ چیز بہت جو ہے نا کلائنٹ شوق سے دیکھتے ہیں, اور ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز اچھے سے مل جائے اور ریزنیبل پرائز میں. ریزنیبل مطلب یہاں ہر جگہ پہ پرائز. ہاں جی, 3D ماڈلنگ ہو گئی, اور اس کے علاوہ آگمنٹڈ ریالٹی, یہ بہت زیادہ ابھی جو ہے نا اس میں. ایک پرسنل کوسچن, لائٹر سا پرسنل کوسچن, منیمم اور میکسیمم کیا چارج کرتی ہیں آپ نے اگر ایک جو ہے وہ ایک ڈیزائن کریٹ کرنا ہے؟ منیمم جو میں چارج کرتی ہوں وہ 6000 ہے. اوکے. اور میکسیمم پھر وہ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے میٹھا بڑھتا ہوتا جائے گا. اوکے چلے, تو ہم تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ بھی کروا سکتے ہیں. یہ انہوں نے ایک اندازاً ایک فگر دے دیا, بٹ اگر آپ کو واقعی, اگر مجھے لگتا ہے جب آپ کو ایک چیز پسند آ رہی ہو, جو شوق ہو کچھ بنوانے کا, پھر پیسے میٹر نہیں کرتے. بالکل میٹر نہیں کرتے. ہم جا کے ہزاروں کے جوڑے خرید لیتے ہیں, ایک دفعہ پہن کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ تو میموریز ہمارے ساتھ رہتی ہے. اچھا, اسکیچ کو اگر ہم نے پرنٹ آؤٹ اس کا لینا ہو تو کوالٹی ڈاؤن تو نہیں ہوتی؟ نہیں, کوالٹی ڈاؤن نہیں ہوتی. بالکل آپ کو بہت اچھی کوالٹی میں پرنٹ ملتے ہیں. ایون کہ میرے کافی کلائنٹس نے پوسٹر بھی بنوائے ہیں اس سائز میں, بڑے سائز میں. اچھا. اور وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. جی ٹھیک. اچھا, اگر ایک تو آپ نے کہا آن لائن کلاسز کی طرف آ رہے بچیاں وہاں سے سیکھ سکتی ہیں, بٹ کیا کوئی فزیکل بھی اس کی ٹریننگ یا کلاسز ہیں کہ وہاں پہ جو بچے یا بچیاں جا کے, کیونکہ آن لائن موسٹلی مجھے لگتا ہے ہم سست ہو جاتے ہیں کہ کیا اچھا کس طرح سیکھنا ہے, بٹ فزیکل جب آپ کسی جگہ جا کے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ سن رہے ہوتے ہیں, آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں, تو زیادہ سیکھنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس طرح کی یہاں پہ کوئی اکیڈمیز یا کچھ سیشنز ایسے ہوتے ہیں یہاں پہ؟ اکیڈمیز تو ایسے نہیں ہیں, لیکن کچھ ہمارے کریٹرز ہیں جو فزیکل ورک شاپس دے رہے ہیں, اور کافی اسٹوڈنٹس وہاں سے سیکھ بھی رہے ہیں, اور وہ جو ہے ڈفرینٹ سٹیز میں جا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈپینڈ کرتا ہے, کبھی وہ 1 مہینے کے گیپ سے دیتے ہیں, کبھی 2 مہینے کے گیپ سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے. تو بہت جلدی کچھ لوگ اپنے کام سے بور ہو جاتے ہیں. اگر میں ڈیجیٹل آرٹ ڈیزائننگ کی بات کروں تو کیا یہ تھرو آؤٹ یہ انٹرسٹنگ کام ہے, اس میں نت نئی چیزیں آپ سیکھتے ہیں, یا ایک ٹائم پہ آ کے یہ بورنگ فیلڈ ہو جاتی ہے؟
یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرسٹ پہ, آپ کو جتنا انٹرسٹ ہوگا, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے اس میں جب آپ ہم لڑکیوں کی بات کریں, ہم اگر ویڈنگ انویٹیشن کی بات کریں, ہمیں اس میں ڈریس ڈیزائننگ بھی کرنی ہوتی ہے, اور ڈریس ڈیزائننگ میں امبرائڈری جو مین چیز ہوتی ہے اور شیڈنگز اور ہائی لائٹ, جب آپ وہ اسٹارٹ کرتے ہیں نا وہاں پر آپ کا انٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں میں روز یہ چیز پریکٹس کروں, روز اس چیز کا کام کروں, اور پھر آپ اگر کلائنٹ آتا بھی ہے تو آپ شوق سے, اگر آپ اس کو 5 دن دے رہے ہیں نا تو آپ نے 2 دن میں اس کو کر کے دینا ہوتا ہے. اتنا آپ کو انٹرسٹ ہو جاتا ہے ڈیولپ. زبردست. کوئی کلائنٹ جلد بازی میں چاہتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا 2 دن یا 5 دن, وہ کہ نہیں مجھے 1 دن میں چاہیے؟ بالکل کرتے ہیں. موسٹلی ایسے آتے ہیں کہ جن کو چاہیے بھی 5 ایونٹس کے ہوتے ہیں اور 1 دن کا ڈفرنس, مطلب رات کو انہوں نے کہا ہے تو ان کو صبح چاہیے. اچھا. تو پھر بنا تو دیتے ہیں لیکن پھر چارجز بھی اس کے اکارڈنگ ہوتے ہیں. اچھا, پھر پیسے بڑھ جاتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. اوکے. کیونکہ ایک انویٹیشن بناتے ہوئے 5 سے 6 دن لگتے ہیں میکسیمم. تو جب 5 سے 6 ایونٹس کے آپ بنوا رہے ہیں انویٹیشن, تو وہ 1 دن میں پاسبل نہیں ہے. اگر پاسبل ہوگا بھی تو پھر اس کی آپ کو اماؤنٹ بھی ڈبل پے کرنی پڑے گی. ہاں, پھر پیسے تو آپ کو ڈبل پے کرنے ہوں گے. کلرز جو ہے وہ کیا اس میں زیادہ آپ یوز کر رہی ہوتی ہیں, سافٹ یا شارپ؟ میرا جو تھیم ہے وہ شارپ کلرز میں ہے. لائٹ پہ میں نہیں جاتی, کیونکہ امبرائڈ جب ہم ڈریس ڈیزائننگ کرتے ہیں تو اس میں جتنا شارپ کلر ہوگا شیڈنگز اور ہائی لائٹ کے بعد وہ زیادہ انہینس ہو جاتا ہے. اگر لائٹر میں جائیں تو وہ پھر اس طرح کا وہ اس کا کلر نہیں آتا اور اس میں شارپنیس نہیں آتی, گلو نہیں آتی اس طرح سے. اور اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نہیں ہمیں سافٹ امیج, سافٹ لک چاہیے, تو یو کین کریٹ. جی جی بالکل. وہ اس کے اکارڈنگ, جیسے کلائنٹ آتے ہیں نکاح کے لیے, انہیں پیسٹلز چاہیے ہوتے ہیں, تو پھر اس کے اکارڈنگ ان کا سارا تھیم ڈیزائن ہوتا ہے. کبھی اپنے لیے کوئی ایسی کریشن کی, کیونکہ کلائنٹ کے لیے یا آرڈرز آنا وہ تو ایک آپ کو پارٹ آف جاب ہے, آپ نے کرنا ہے, بٹ آپ کا خود کا دل کر رہا ہے نیچر کو جو ہے وہ ڈیزائن کرنے کو, تو کبھی ایسا کیا اپنے لیے؟ اپنے لیے ایسے کیا کہ میں اپنی ہی جو ہماری پروفائل پکچر ہوتی ہے وہ اپڈیٹ کرنے کے لیے نیو آرٹ ورک بنا لیا, یا کچھ ٹائم لیپس بنا لیے اپنے اکاؤنٹ کے لیے, یا پھر اب جو ہمارے آرٹ میں ڈفرینٹ مطلب ریلس میں جو ہے وہ ورائٹی آ گئی ہے, تو ہم اس میں ہی کرتے ہیں, ٹرانزیشنز بنا لیتے ہیں. ایک میک اپ, مطلب ہمارا آرٹ کا میک اپ, اور ایک ہمارے نیچرل. ٹھیک ہے جی. تو اوکے, اپنے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے لیے کام ضرور کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ ہم دوسروں کے لیے تو بہت کچھ بنا رہے ہوتے ہیں, ان کو وقت دے رہے ہوتے ہیں, بٹ ہماری کیا پسند ہے, ہم کس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, یہ بھی تھوڑا سا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے. آپ کے آس پڑوس, فرینڈز, فیملی, کزنز وغیرہ وہ کچھ کہتی ہیں کہ ملائکہ ہمیں بھی کچھ سکھا دو؟ جی بالکل. وہ یہ جب آپ کو پیسے آ رہے ہوں نا کہیں سے, پھر سارے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کا منہ دیکھ کے دوسرے کو بھی لال کرنا ہی ہوتا ہے. بالکل. تو یہ کہ اب میں نے جو چیز نوٹ کیا, ہماری فیملی میں بہت سارے لوگ ہیں جو اب کائنڈ آف گرافک ڈیزائنر بن چکے ہیں اپنی طرف سے, خود سے. ہاں جی, وداؤٹ اینی کورس اور وداؤٹ اینی کچھ بھی کلاسز لیے. بس یہ کہ ان کو یہ ہے کہ ہم کمپٹیشن میں آ جائیں. ایک تو یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, کمپٹیشن ہے, ہیلدی کمپٹیشن, بہت اچھی بات ہے کہ وہ ہونا چاہیے. جب آپ نے شروع کیے تھے یہ ڈیجیٹل آرٹ ڈیزائننگ, تو تب کیا ریئیکشن تھا فیملی کا, اور اب کیا ہے, دونوں میں کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ پہلے لوگ کہتے تھے کہ بہت روڈ ہے, 24 گھنٹے فون یوز کرتی ہے, اس کے پاس کوئی اور کام ہی نہیں ہوتا, جب کوئی بیٹھا ہوا ہے تو بس اپنے فون میں گھوم رہے گی, اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی کی لائف میں. اب جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا. یعنی اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فون کو اتنا وقت دیتی تھی تو اس کے پیچھے کیا ریزن, کیونکہ آج کل جو سوسائٹی جس جگہ پر جا رہی ہے, لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ فون میں کچھ کام کریے تو وہ بس فضول ہی کام ہوگا, ٹائم ویسٹنگ کا. لیکن جب کچھ آپ بن جاتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اگر فون پہ ایسے کر سکتی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز, ہم بھی یہ کر سکتے ہیں, یہ لوگ بہت سارے یہ بات کرتے ہیں, لیکن ہر کام, ہر ٹیلنٹ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا, وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب جو کام آپ کریں, اگر میں کہوں یہ میں بھی کر سکتی ہوں, ہو سکتا ہے میں سیکھنے کی کوشش کروں بٹ وہ پرفیکشن نہ آئے, تو یہ میں بھی جو کر سکتے ہیں. آپ اس وقت چونکہ یوتھ بھی آپ کو سن رہی ہے, تو ان کو اس سے ریلیونٹ کیا کہو گی کہ ہر کام ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کو انٹرسٹ ہو رہا ہے, چیز آپ کو کیچی لگ رہی ہے, آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز لگ رہی ہے, بٹ میں بھی کر سکتا ہوں, آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں, بٹ آپ اس کا وہ انٹرسٹ نہ رہے یا سیکھ نہ سکے, تو جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم. جی, یہ بات ہوتی ہے کہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اگر آپ کا انٹرسٹ ہو تو یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کسی, وہی بات ہے کہ کسی کا منہ دیکھ کے آپ کو لال کرنا ہے. میں کہوں کہ نہیں آپ ہوسٹنگ کریے, میں بھی ہوسٹنگ کروں گی, میں اسٹارٹ کر دوں اور 2-3 شوز کے بعد میں ڈاؤن ہو جاؤں, تو میرے سے نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں کرنا, جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے آپ وہ چیز, وہ فیلڈ چوز کریں اور پھر کنسسٹنٹ رہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اگر میں اسٹڈی کی بات کروں, بہت ساری بچیاں تو ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی جاری رکھے ہوئے ہوتی ہیں, اور کوئی نہ کوئی اپنے یہ جس طرح کہ یہ ڈیجیٹل آرٹ اس میں بھی آ جاتی ہیں, تو دونوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے, یا فرسٹ آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اسٹڈی پہ فوکس کرنا چاہیے؟
نہیں, آپ فوکس کریں اسٹڈیز پر بھی, لیکن اگر آپ لیٹ سپوز آپ گریجویٹ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ مینیج کر سکتے ہیں تو آپ کریں, ادروائز اگر آپ دونوں کو مینیج کر سکتے ہیں تو آپ پہلے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. مطلب لائک اگر آپ میٹرک میں ہیں تو آپ دونوں کو مینیج کر سکتے ہیں تو میٹرک سے اسٹارٹ کر دیں. اوکے, ڈپینڈ کہ آپ میں کتنی کیپیسٹی ہے. ہاں جی بالکل, کیپیسٹی. پیغام کیا دیں گے آپ ہماری خواتین کو خاص کر؟ میں بس یہی کہوں گی کہ آپ ٹرائی کریں, جو آپ پہلے تو آپ چیز نوٹ کریں کہ آپ کی کیا کیا انٹرسٹ ہیں, ان میں سے آپ دیکھیں کہ سب سے ٹاپ پر کیا چیز آ رہی ہے, آپ اس کو اسٹارٹ کریں اور پھر اس پہ ڈیلی کام کرتے رہیں اور پھر کنسسٹنٹ رہیں. بیچ میں آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. اوکے, تھینک یو سو مچ ملائکہ, تھینکس فار یور ٹائم. بالکل آپ نے کام اور صرف کام ناظرین یہ جاری رکھنا ہے, آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا, ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا, امید ہمت آپ نے نہیں چھوڑنی, آپ نے ایک تسلسل جو بنا ہے وہ برقرار رکھنا ہے. دیکھیے گا اگر آپ کی اسٹرگل ہے اور دل سے محنت آپ کر رہے ہیں, لگن سے, پیشن کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلے, تو ڈیفینیٹلی آپ اس فیلڈ میں ضرور کامیاب ہوں گے. بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک بہت خوبصورت ہے, ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں, بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا تیسرا اور آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, سردیوں کی آمد ہے. اور اس سے قبل ہم نے بات کی تھی, پہلے ایک پروگرام کیا تھا جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کی ڈریسنگ کے حوالے سے, کہ ونٹر میں کیا ٹرینڈ ہے, کیا فیشن سینس ہوگا, کیا کلر ہوں گے. اب ہم بات کریں گے ہماری خواتین کے حوالے سے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سردیاں ہو یا گرمیاں ہو, شاپنگ زیادہ خواتین ہی کرتی ہیں, لیکن موسٹ آف دا ٹائم کہا جاتا ہے کہ نہیں, مرد حضرات بھی آج کل کم نہیں ہے. خیر, ہم بات کریں گے کہ خواتین کا جو ڈریسنگ سٹائل, جو سینس ہے, جو کلر کمبینیشن ہے, جو سٹف ہے, وہ ونٹر میں کیا ہوگا, کون سے ڈیزائنرز ہیں وہ کیا نئی چیز متعارف کروانے جا رہے ہیں, اور کس طرح سے ہم خواتین جو ہیں وہ اپنے, کیونکہ ایونٹس بھی شروع ہو جاتے ہیں شادی بیاہ کے, تو کس طرح ان کو ہم چار چاند لگا سکتے ہیں. تو اس پہ ہم بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے ڈریس ڈیزائنر ہمارے ساتھ ہیں جی, احسن شفیق صاحب. السلام علیکم احسن. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آفٹر ویری لانگ ٹائم آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت لمبے عرصے بعد. ویل مجھے بتائیے گا کہ سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے, خواتین جو ہے نا, خاص کر میں اپنی بات کروں تو میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہم بڑے کانشیس ہو گئے ہیں کہ اب نیا فیشن ٹرینڈ جو ہے وہ کیا آنے والا ہے. تو بتائیے کہ سردیوں میں اب نیا کیا متعارف کروانے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں, یہ ایک لانگ سٹوری ہے. ہم لوگ جب بھی ڈریس ڈیزائن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں نا, تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی کرنٹ جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے. تو ہم اس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں ہمیشہ, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ابھی ٹرینڈ چل رہا ہے وہ کائنڈ آف بورنگ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, لوگ اس پہ, لوگوں کا اسٹیٹس کو بن گیا, لوگ چاہتے ہیں سم تھنگ چینج. ٹھیک ہے, تو ہم ہمیشہ یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا, جو ٹرینڈ آلریڈی چل رہا ہے اس کے ڈفرینٹ کوئی چیز ڈیزائن کریں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بناتے ہیں, جس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ویدر کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آف کورس ویدر کی ہی ہم ڈسکشن کرتے ہیں, کیونکہ ویدر کے بعد ہی ہم نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ ہم فیبرک کون سا ڈیسائیڈ کریں. تو اس کے بعد ہم پرائزنگ کی بھی چیز دیکھتے ہیں, پرائزنگ کا بھی ایلیمنٹ بہت اہم ہوتا ہے. اس کے بعد ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں, ہماری ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہے, وہاں پہ لوگ کیا پسند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. پھر کلر کمبینیشن کی بات جیسے ابھی آپ کر رہی تھی, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ونٹرس کے لیے کون سے کلر کرنے ہیں, سمرس کے لیے کون سے کلر کرنے ہیں, یا اس فیبرک پہ کون سے کلر کی ایمبرائڈری ہونی چاہیے, یا اس فیبرک پہ کون سی ڈیزائننگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں مطلب ایک بہت بڑا یہ ایک ہمارا ٹرینڈ ہوتا ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. ڈسکشن ہو جاتی ہے جب نیا کچھ لانچ کرنا ہے. جی, تو یہ ساری چیزیں ہم مائنڈ میں رکھتے ہیں, اس کے اکارڈنگ پھر ہم ڈیزائن کرتے ہیں کوئی بھی ڈریس. اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی چیز مارکیٹ میں نیو لے کے آئیں, جو آلریڈی چل رہی ہے اس سے اپوزٹ لے کے آئیں. ڈیفینیٹلی, یہ بات آپ نے جو شروع میں کہی نا کہ بور ہو جاتی ہیں خواتین, لٹرلی ایسا ہی ہے کہ جو ابھی ٹرینڈ چل رہا ہوگا نا, ہم واقعی اس سے بور ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی فرشی شلوار کا بہت ٹرینڈ آیا تھا, تو ہم لوگوں نے بالکل بھی وہ ڈیزائن نہیں کی. وہ اس لیے ڈیزائن نہیں کی کیونکہ مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ بہت پیک پہ ٹرینڈ جا رہا ہے, ایک دم سے واپس چلا جائے گا. بالکل ختم ہو گیا نا, آپ دیکھیں. ایگزیکٹلی, وہ ختم ہو گیا, تو واپس لوگ اسی روٹین پہ آ جاتے ہیں جس روٹین پہ آلریڈی ڈیزائنس چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ ڈیزائن بھی ہم لوگ نہیں کرتے جو بہت زیادہ ایک دم پیک پہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ کانسٹنٹ نہیں ہوتے, ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ واپس جانے ہیں. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں ہم ایسی چیز ڈیزائن کریں جو ہمیشہ چلے, پورا سال چلے, اور لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ رہے. آلرائٹ, جو کلر سینس ہے وہ ونٹر میں کیا اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ونٹر میں زیادہ روٹیٹ کرے گی؟ ونٹرز میں میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ تر ڈارک کلر ہی پہنے جاتے ہیں. سوری آپ نے لائٹ کلر پہنا ہوا ہے, لیکن میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں آپ بتائیں, مجھے ڈارک کلر پسند ہے لیکن ڈیزائنر کی وجہ سے مجھے لائٹ پہننا پڑا. اچھا, تو ڈارک میں پھر سب سے پہلے بلیک, میرون,
اور نیوی بلو. یہ 3 بیسک کلر ہیں جو ونٹر میں زیادہ یوز کیے جاتے ہیں. ہم اسی پہ ہی زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ کمبینیشن بھی اچھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمبرائڈری بھی اچھی جاتی ہے اور اس میں کٹس بھی جیسا بھی بنا لو سوٹ کرتا ہے. اور لوگوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ زیادہ تر یہ 3 یا 4 کلر بیسک ہوتے ہیں ونٹرز میں وہ زیادہ پسند کرنا مطلب لائک کرنا کرتے ہیں. اچھا کچھ خواتین ہیں وہ ونٹر میں بھی لائٹ کلر پہنتی ہیں. یہ ایسا نہیں کہ میں نے لائٹ پہنا ہے اس لیے بالکل نہیں. میں موسٹ آف ایسی خواتین ہیں جو ونٹر میں بھی لائٹ کیری کرتی ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ کے پاس آتی بھی ہیں. تو ان کے لیے پھر لائٹ میں کون سے ایسے آپ کہتے ہیں کہ یہ کوٹا ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ یہ کلرز لائٹ ہیں ان خواتین کے لیے جو ونٹر میں بھی لائٹ کی ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ جی, ونٹر میں ہم نے کبھی بھی اگر لائٹ کلر ڈیزائن کرنا ہو تو سب سے پہلے ہم وائٹ یا آف وائٹ پہ جاتے ہیں, کیونکہ وائٹ یا آف وائٹ ایک بیسک کلر ہے جو بہت ساری آڈینس کو پسند ہوتا ہے, وہ لائک کرتے ہیں, اس پہ ڈیزائننگ بھی اچھی ہو جاتی ہے, کٹس بھی اچھے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آف وائٹ یا وائٹ کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے. ایون ہم ایک پوری کلیکشن بھی اپنی وائٹ یا آف وائٹ ڈیزائن کر لیتے ہیں. اس میں 7-8 ڈریسز ہم وائٹ یا آف وائٹ ڈیزائن کرتے ہیں ونٹرز میں. ایک مارجن جو ہے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا ونٹر کی بات کریں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ونٹر میں بہت مارجن ہوتا ہے ہمارے پاس ڈریسنگ سینس کا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ونٹر میں مارجن نہیں ہوتا. ذرا یہ بتا دیں کہ ہمارے پاس ونٹر میں خواتین کے لیے خاص کر ڈریسنگ سینس میں زیادہ مارجن آ جاتا ہے یا سردی اپنی کور کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ان کے وہ فیشن سینس سائڈ بھی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں ایز اے ڈیزائنر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ونٹرز میں نا ہمیں ڈریس ڈیزائن کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اچھا. وہ ڈیفیکلٹ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ایک تو آپ جو ہے نا کلرز پہ زیادہ فوکس نہیں کر سکتے, آپ زیادہ تر ڈارک کلرز پہ رہتے ہو. ٹھیک ہے. دوسرا کٹس بھی آپ کو اسپیسیفک دینے پڑتے ہیں. مطلب ونٹرز میں آپ زیادہ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ شارٹ لینتھ کے کپڑے بناؤ. ٹھیک ہے. ونٹرز میں آپ کو لانگ لینتھ کے بنانے پڑتے ہیں. اور دوسرا آپ کو کلرز کمبینیشن کے ساتھ جو ایمبرائڈری کے کلرز ہوتے ہیں ان پہ بھی بہت دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز اوور نہ ہو جائے یا کوئی چیز خراب نہ ہو جائے. پھر اسٹف کا دیکھنا پڑتا ہے. اسٹف بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں ونٹرز کے, کوئی زیادہ نہیں ہوتے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسا اسٹف یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر جو آپ ڈیزائننگ کرتے ہیں وہ میچ نہیں ہو رہی ہوتی, تو پھر آپ کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ آپ ونٹرز پہ اسٹف بھی ایسا یوز کرو جس میں آپ کی ساری چیزیں پوری ہوں. تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہم لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے. ہمارے لیے چوائس زیادہ نہیں ہوتی ونٹرز میں. ونٹر میں اتنی سلیکشن, تو اٹ مین یہ صحیح ہے کہ ونٹر میں ہمارے پاس اتنی سلیکشن نہیں ہے. سمرز میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ کٹس بھی بنا سکتے ہیں اور ڈیزائننگ بھی ڈفرینٹ کر سکتے ہیں. ونٹرز میں تھوڑا سا چوزی ہونا پڑتا ہے ہم لوگوں کو بھی. تو اگر اسٹائل اور کمفرٹ کی بات کروں تو دونوں کو ہم بیلنس رکھ سکتے ہیں ونٹر میں؟ کمفرٹ زیادہ دینا پڑتا ہے ونٹرز میں. ونٹرز میں زیادہ مطلب ریگولر کپڑے ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لوز کپڑے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور لانگ بناتے ہیں. ونٹرز میں کیجول مطلب کیجول پہ آپ زیادہ جا رہے ہوتے ہیں. اچھا. ہاں پارٹی ویئر بھی آپ بناتے ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جسٹ فار دا پارٹیز, جسٹ فار دا ویڈنگس. تب آپ جو ہے نا ویڈنگ کے بھی ڈیزائن کرتے ہیں. وہاں پہ بھی آپ نے یہ پارٹی ویئر یا ویڈنگ کی بات کی, وہاں پہ بھی خواتین نے کچھ ایکسٹرا فیشن کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے نا, تو پھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہیٹر کہاں پہ چل رہا ہے, پھر اس کے نیچے جا کے کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو کیا اس کے اکارڈنگ جو آپ کا جو بھی ایونٹ ہے, ویڈنگ کا ہے, پارٹی ویئر ہے, آپ کا شام کا رات کا ایونٹ ہے, تو اس کے اکارڈنگ کوئی ڈریسنگ ڈیزائن نہیں ہوتی کہ سردی سے بھی بچے رہیں اور فیشن بھی ان کا پورا ہو جائے؟ میرا تو یہ خیال ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہم جو فیبرک یوز کرتے ہیں نا ہیوی کپڑے بنانے میں, ویڈنگ کے کپڑے بنانے میں یا پھر پارٹی ویئر بنانے میں, اس میں فیبرک ہم وہ یوز ہی کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ آلریڈی وہ اتنے بھرے ہوتے ہیں, آلریڈی ان کے اوپر اتنا کام ہوتا ہے. تو ہم فیبرک بھی اگر اس طرح کا یوز کریں گے تو وہ پھر فال نہیں آئے گی, وہ اچھا کیری نہیں ہو پائے گا. تو ہمیں بہت باریک فیبرک یوز کرنا ہوتا ہے, جیسے اورگینزا ہو گیا, ٹھیک ہے, شفون ہو گیا, اس طرح کا فیبرک یوز کرنا ہوتا ہے تاکہ اس پہ ایمبرائڈری یا کام زیادہ ہو سکے. تو اس لیے پھر ونٹرز کا اس کے لیے چھپنے کا کوئی چانس نہیں ہے, وہ آپ کو پھر اسی کپڑے میں ہی کرنا پڑتا ہے. پھر ہیٹر ہی ڈھونڈنا ہوگا کہ اگر آپ نے وہ سٹائل کر لیا تو پھر ڈھونڈے ہیٹر کہاں پہ ہے. اچھا, اس ونٹر میں خواتین کے لیے کوٹ, شال یا جیکٹ, اس میں کون سا ٹرینڈ آ رہا ہے؟ لانگ کوٹ کا زیادہ ٹرینڈ ہے ویسے ہمیشہ سے, کیونکہ ہم لوگوں کی عادت ہے, ہم لوگ ویسٹرن کو زیادہ فالو کرتے ہیں. تو لانگ کوٹ, شارٹ کوٹ بھی کائنڈ آف, یا گاؤن سیٹس, یہ زیادہ ٹرینڈ میں جا سکتے ہیں اور یہ اچھے کیری بھی ہو جاتے ہیں, ان پہ مطلب ان پہ لک بھی اچھی آتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے, میں بھی اسی چیز کو پروموٹ کرتا ہوں کہ زیادہ تر ونٹرز میں آپ کوٹ کیری کریں یا پھر گاؤن بھی کیری کریں. کچھ کلرز جو ایسے یونیورسل کلرز ہوں کہ جو آپ کیجولی بھی اس کو ویئر کر سکیں, آپ نے آفس وغیرہ جانا ہے تو آپ کو وہاں پہ بھی ایشو نہ ہو. دیکھیں 2 یا 3 بیسک کلرز ہیں کوٹ میں, ایک براؤن کلر ہے, نیوی بلو کہہ لیں آپ, بلیک کہہ لیں, اور اسکن کلر. یہ 3-4 کلرز ہیں جو آپ ہر ڈریس کے ساتھ کیری کر سکتے ہیں یا ہر بیگ کے ساتھ
آپ کمبینیشن میں لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا کوٹ اور آپ کا بیگ کا کلر سیم ہونا چاہیے, پلس آپ کے شوز کا کلر بھی سیم ہونا چاہیے. تو یہ جو 3-4 کلرز میں بتا رہا ہوں ان کے ساتھ آپ کے بیگز یا شوز بھی جا سکتے ہیں. اپوزٹ ہوگا تو پھر وہ ایک فارمل لک نہیں آئے گی. اگر آپ نے براؤن شوز پہنا ہے تو آپ کے پاس براؤن ہی کوٹ ہونا چاہیے, اگر آپ نے بلیک شوز پہنا ہے تو آپ کے پاس بلیک ہی کوٹ ہونا چاہیے. اوکے, اچھا یہ کمبینیشن یا یہ ان چیزوں کو بھی دیکھنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے جو ہم بعض دفعہ اوائڈ کر جاتے ہیں. آپ کی جو اسکن ٹون ہے اس کے اکارڈنگ ونٹر میں کلرز کو ہم کس طرح سے مد نظر رکھیں؟ ویسے یہ چیز اتنی میٹر نہیں کرتی, کیونکہ اگر آپ نے ڈریسنگ اچھی کی ہوئی ہو, آپ کی ڈریسنگ سینس اچھی ہو, تو آپ کا اسکن ٹون میٹر نہیں کرتا. اوکے, آپ کوئی بھی چیز پہنیں لیکن اچھے کمبینیشن کے ساتھ پہنے تو وہ آپ پہ سوٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی اسکن ٹون بھی صحیح نہیں ہے اور آپ نے کلر کمبینیشن بھی اچھا چوز نہیں کیا ہوا تو پھر کائنڈ آف مسٹیک ہوتی ہے, یا پھر آپ کو وہ چیز اٹریکٹ نہیں کر رہی ہوتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈریسنگ سینس اچھی ہونی چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے بلیک کے ساتھ کیا پہننا ہے, آپ نے بلو کے ساتھ کیا پہننا ہے, یا آپ نے اس ڈریسنگ کے ساتھ کون سے شوز پہننے ہیں, یا اگر جینٹس کی بات کریں تو آپ نے بیلٹ کے ساتھ کون سے شوز پہننے ہیں اور کس پینٹ کے ساتھ کون سی شرٹ پہنی ہے. تو تب آپ کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں, لیکن سینس ہونی چاہیے, ڈریسنگ سینس کیری کرنا اور سینس ہونا چاہیے, یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک. آپ کے پاس خواتین جب آتی ہیں ونٹر کی, چونکہ ابھی آئی تھنک شروع ہو چکی ہوگی ان کی بکنگ, کیونکہ ایک دم سے پھر وقت نہیں ملتا کہ آپ کو فوراً چیز مل جائے, تو پری بکنگ یہ سلسلہ ہو جاتا ہے. تو زیادہ تر کس طرح کے اسٹف کی یا کلرز کی یا ڈیزائن کی جو نا وہ ڈیمانڈ آ رہی ہے؟ جی دیکھیں, کلائنٹ تو ڈفرینٹ چیز بولتے ہیں کہ آپ اس اسٹف پہ ہمیں یہ کر دیں, اس اسٹف پہ یہ کر دیں, لیکن ہم لوگوں نے ان کو ایڈوائز کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ ڈیزائن بنا رہے ہیں تو آپ کو یہ اسٹف یوز کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر میں کھدر اسٹف کی بات کرتا ہوں, تو اگر ہم کھدر اسٹف پہ آلریڈی ہیوی امبرائڈری پہ جاتے ہیں یا ہیوی ڈیزائننگ پہ جاتے ہیں تو وہ لک نہیں آتی, وہ فال نہیں آتی. تو پھر ان کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ میرینا یوز کرو یا کرنڈی کا فیبرک یوز کرو. آج کل ویسے میرینا اور کرنڈی کا فیبرک زیادہ مارکیٹ میں ان ہے اور اس پہ زیادہ اچھی ڈیزائننگ ہو سکتی ہے, اور زیادہ میں نے دیکھا لیڈیز کو ویئر کرنا پسند کرتی ہیں کیونکہ اس کا فال اچھا ہوتا ہے اور اس پہ ڈیزائننگ بھی اچھی لگتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو جو ہے نا ڈیزائننگ کے حساب سے اپنا فیبرک چوز کرنا چاہیے ہمیشہ. تو خواتین وہ جو مائنڈ بنا کے آتی ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, کاپی پیسٹ پکچر لے کر آ جاتی ہیں, تو ان کو سیٹسفائی کرنا یا ان کے اکارڈنگ چیزوں پہ شفٹ کرنا آسان ہوتا ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز میں نے دیکھی ہے, اسی مجھے یہی چاہیے ونٹر میں؟ دیکھیں, سم ٹائمز یہ ایزی ہوتا ہے, سم ٹائمز یہ مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میری کلائنٹ نے مجھے ایک کوٹ بتایا, شارٹ کوٹ نا, تو انہوں نے جو کٹ بتایا نا, تو کٹ کے حساب سے انہوں نے مجھے لینتھ 20 بتا دی. تو میں نے کہا آپ نے جو کٹ بتایا اس کے حساب سے لینتھ 20 نہیں بن سکے گی, تو ہمیں تھوڑی سی بڑھانی ہوگی. ٹھیک ہے. تو خیر ان کی میجرمنٹس دوبارہ کی, تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایسا کریں اس کو 18 کر دیں, 20 بھی زیادہ میں نے غلطی سے بتا دیا. میں نے کہا میڈم میں تو اس کو 20 پہ پورا نہیں کر سکتا, آپ نے 18 کر دیا. تو پھر ہمیں سم ٹائمس دیکھنا پڑتا ہے, ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس کٹس کی طرف جائیں. تو پھر ہم تھوڑا بہت کٹ چینج کر کے ان کو سیٹسفائڈ کر کے وہ چیز بنانی پڑتی ہے, لیکن وہ اپنی چیز سے نہیں سم ٹائم ہٹتی. وہ کہتی نہیں ہمیں یہ چیز بنا کے دیں جو ہم نے بتا دی ہے, اور ان کے اکارڈنگ پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے ہمارے لیے, لیکن ہمیں ان کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے کرنی پڑتی ہیں, کرنا پڑتا ہے کہ اسی چیز کی پریکٹس اور ٹریننگ ہوتی ہے. بچیوں کے لیے جو ٹین ایج بچیاں ہیں, یا جو ہماری ہم کہیں کہ 8-10 سال کی جو ہماری بچیاں ہیں, یا اس سے تھوڑی سی ابو عمر کی, ان کے لیے اب کیا آپ کوئی کلر سجیسٹ کرتے ہیں, یا وہ کوئی بھی کلر پہنے تو ان پہ جچتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس ایج کی بچیاں ہوتی ہیں ان کے لیے ہم سجیسٹ کر ہی نہیں سکتے, ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. وہ اپنی مرضی سے ہی چوز کرتی ہیں, انہوں نے بلیک پہننا ہے, وائٹ پہننا ہے, میرون پہننا ہے, ریڈ پہننا ہے, پہلے سے ڈیسائیڈ کر چکی انہوں نے خود ہی, ان کو بس پسند آنا چاہیے, انہوں نے خود ہی اپنی مطلب اپنی طرف سے چیزیں کرنی ہوتی ہیں. لیکن ایز پر دیئر ایج ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ڈیسنٹ چیز ہی بنائیں, ہم اوور چیز نہ بنائیں. ہم زیادہ تر ان کے لیے 3-4 کلر ہی چوز کرتے ہیں جو ڈیسنٹ کلر ہوتے ہیں, جو آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو انہی میں ہی چلتے ہیں, ان کے ڈیسنٹ سے کٹس بناتے ہیں. امبرائڈری کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو ایکسیسریز ہیں وہ چھوٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ ڈیسنٹ لگے. بٹنس کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے. تو اس حساب سے ہم ایج گروپ کو فالو کر کے بھی ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں, جو امبرائڈری وغیرہ ہے جو بھی آپ وہ کر رہے ہیں. جی, تو ان کے حساب سے کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آڈینس ہماری کس ایج گروپ کی ہے, اس حساب سے بھی ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ونٹر میں آؤٹ ڈور ڈے کی بات کریں یا نائٹ کی بات کریں, ونٹر کے جو فنکشنز وغیرہ ہیں, ڈے ٹائم میں ونٹر میں کس طرح کے کلرز آپ سجیسٹ کرتے ہیں جو ایونٹس وغیرہ چل رہے ہیں, اور نائٹ میں جو ایونٹس چل رہے ہیں اس میں آپ کون سے کلر سجیسٹ کرتے ہیں؟ جی, ویسے ونٹرز میں یہ چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. ونٹرز میں کیونکہ موسم ٹھیک ہوتا ہے, آپ دن میں بھی سیم کلرز اینڈ رات میں بھی سیم کلرز کیری کر سکتے ہیں.
हाँ, समर्स में ये होता है कि आप दिन में ब्राइट कलर का यूज़। ठीक, अच्छा हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पर ज़रा इन डिटेल हम बात करते हैं, क्योंकि वेडिंग सीज़न होगा, डिफरेंट इवेंट्स चलेंगे दिन में भी और रात में भी, तो उस पर नाज़रीन हम जानते हैं, बात करते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा लास्ट टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे थे कि सर्दियों की आमद है और ख़वातीन का ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, क्या नई चीज़ मुतारिफ़ कराई जा रही है, कलर जो हैं वो किस तरह के जो है ना वो ट्रेंडी होंगे जिनको हमें फॉलो करना है ताकि हमारे इवेंट्स या ओवरऑल हमारी जो लुक है वो अच्छी रहे। तो इसी पे बात करें, ऐसा हमारे साथ है। ऐसा हम बात कर रहे थे कि आउटडोर तकरीबात होती हैं डे की और नाइट की, तो विंटर में कौन से कलर्स आप सजेस्ट करते हैं? जी, विंटर्स में मैं आपको ये बता रहा था कि विंटर्स में मैटर नहीं करता कि आप लाइट कलर पहने या डार्क पहने दिन में, क्योंकि आपका वेदर ठीक होता है। हाँ। आप सेम ड्रेसिंग दिन में भी कर सकते हैं और सेम आप रात में भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, समर्स में आपको इशू हो सकता है, क्योंकि समर्स में ऑफ कोर्स वेदर गर्म होता है, तो आप एज सच डार्क कलर्स वेयर नहीं कर सकते डे टाइमिंग में। ओके, लेकिन करने वाले करते भी हैं, हर किसी का अपना माइंड होता है। तो हम सुबह से शाम तक मोस्टली हम एक सूट चलाते भी नहीं है। जी, ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ये पॉइंट है कि आप कर सकते हैं वेरी, आप डार्क कलर दिन में भी विंटर्स में पहन सकते हैं, आप डार्क कलर नाइट या इवनिंग में भी पहन सकते हैं। नहीं, इसमें कोई इशू नहीं, आप विंटर में डार्क कलर डे और नाइट दोनों में कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, अब चूँकि नए ट्रेंड या नई कलेक्शन लॉन्च हो रही है, तो हर डिज़ाइनर की कोशिश यही होगी कि जो मैं एक चीज़ बना रहा हूँ ना, सबसे पहले मार्केट में यही ट्रेंड करे। तो एक डिज़ाइनर कैसे अपने उस कलर को या उस डिज़ाइन को मार्केट में, यानी कि उसकी मार्केटिंग करता है, उसको आउट करता है कि ये, क्योंकि पहला डिज़ाइन जिस तरह वो फर्शी शलवार की आपने बात की, पहला डिज़ाइन जो मार्केट में आ गया उसने अगर वाह मचा दी, धूम मचा दी, तो बाकी डिज़ाइनर्स के जो तमाम तर चीज़ें जो भी वो क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा होगा वो पीछे रह जाएगी। तो फर्स्ट मार्केटिंग कैसे करते हैं डिज़ाइनर? देखें, सबसे पहले हमारे माइंड में ये होता है ड्यूरिंग डिज़ाइन, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी कोई भी डिज़ाइनर पूरे पाकिस्तान को कैप्चर नहीं कर सकता, पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान की ऑडियंस को या पूरे पाकिस्तान के माइंड सेट को नहीं ले सकता। True. मतलब मेरे जो ड्रेसेस हैं वो किसी स्पेसिफिक लोगों को पसंद होंगे, किसी और के स्पेसिफिक लोगों को पसंद होंगे, डिफरेंट चॉइस होती तो है। हमारी ये कोशिश नहीं होती कि हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं, ये टारगेट नहीं होता कि वो हम हर जगह पे प्रमोट करें, वो हर जगह पे प्रमोट हो जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम किस जगह को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, उस जगह के टारगेट के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। ऑफ कोर्स जब हम टारगेटेड डिज़ाइन करते हैं तो वो फिर उसको पसंद भी आ जाती है वो चीज़ उस एरिया को। फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद में काम कर रहा हूँ, तो मैं इस्लामाबाद की ऑडियंस को टारगेट करूँगा, यहाँ के लोगों का माइंडसेट को टारगेट करूँगा, तो उनके हिसाब से फिर मैं जो डिज़ाइन करूँगा ना, वो ऑफ कोर्स उनको पसंद आना चाहिए, क्योंकि मैं उनके माइंडसेट के हिसाब से या उनका माइंड रीड करके डिज़ाइन कर रहा हूँ। अच्छा, इस्लामाबादियन की बात करें, हमेशा से ये सुर्खियों में रहते हैं कि इनकी चॉइस बड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कैसे? जी, इस्लामाबाद की चॉइस डिफरेंट ऐसे होती है कि ये लोग ना ज़्यादा डिसेंट चीज़ें पहनना पसंद करते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। ये बहुत हैवी, मतलब हैवी काम नहीं, इवन मैंने यहाँ वेडिंग्स भी देखी हैं या बहुत बड़े इवेंट्स भी देखे हैं जहाँ पे लोग बहुत हैवी ड्रेसेस नहीं कैरी कर रहे, वो बिल्कुल सिंपल से, इतने सिंपल कि आप किसी डिनर पे जा रहे हैं वैसे ही घर वालों के साथ। तो यहाँ पे सिंपलिसिटी ज़्यादा है। ठीक है, कलर्स डिसेंट यूज़ किए जाते हैं, तो वो फिर अच्छे भी लगते हैं, मतलब उनको सूट भी कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से फिर हमें भी डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है कि हम ओवर चीज़ ना बनाएं, हम डिसेंट चीज़ बनाएं। तो फिर डिज़ाइन करते वक्त प्राइसिंग का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हमें इस्लामाबाद के हिसाब से क्या रेट रखना है। हम कम रेट रखेंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगी। अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला है, अगर कम रेट हो तो वो कहीं चीप प्राइस है, ये अच्छी चीज़ जी, वो अच्छी चीज़ नहीं है, तो हमें उनके लेवल को मीट करने के लिए प्राइसिंग करनी पड़ती है। तो वही बात हो रही है कि अगर कोई आउट ऑफ सिटी का आ जाए परचेज करने के लिए, तो उसके लिए फिर मार्जिन ऊपर नीचे हो जाता है। उसके लिए मार्जिन ऊपर नीचे करना पड़ता है, वरना वो भाग जाएगा, वरना वो नहीं आपका कुछ, क्योंकि वो इस्लामाबाद का नहीं है, लेकिन उसे चीज़ पसंद उसको महंगी लगती है बहुत ज़्यादा। उनके लिए फिर हमें डिफरेंट स्ट्रेटजी बना के डिस्काउंट लगा के चीज़ देनी होती है। एक चीज़ और मुझे बताएं, अब इस्लामाबाद की बात करें, कंपैरिजन पिंडी की बात करें, एक रोड का डिफरेंस है इसके अंदर, और जब हम ट्रेंड की या फैशन सेंस की बात करते हैं तो टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। अब आप इस्लामाबाद में आप विंटर में देखिएगा या ओवरऑल फैशन सेंस की बात करें, और आप रावलपिंडी के देखिएगा, टोटली चीज़ें जो है वो हमें चेंज देखने को मिल रही थी। जैसे आपने कहा कि इस्लामाबाद वाले ज़्यादा भारी भारी चीज़ें नहीं पहनते, पिंडी वाले बिल्कुल टोटल इसके बरक्स हैं, वो हैवी चीज़ें पहनेंगे, बहुत ज़्यादा, अगर वो अपनी एज का ख्याल नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने कलर्स वेयर किए हुए होंगे, वो बिल्कुल पैथेटिक लग रहे होते हैं। जी, लेकिन मोस्टली फैमिलीज मैंने देखा है पिंडी में भी वो इस्लामाबाद को फॉलो करती हैं, वो इस्लामाबाद के हिसाब से ही ड्रेसिंग करती हैं, स्पेशली जब उन्होंने इस्लामाबाद आना हो किसी इवेंट पे। तो उनका माइंडसेट बना वैसी टाइप का ही कि हम इस्लामाबाद में ही रह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कम फैमिलीज हैं जो
اس ایریا کو زیادہ فالو کرتی ہیں پنجاب سائڈ کے, تو پھر وہ اسی حساب سے ڈریسنگ کرتی ہیں. لیکن موسٹلی میں نے یہ دیکھا کہ پنڈی میں بہت زیادہ گروم فیملیز ہیں, وہ اچھی ڈریسنگ کرتی ہیں اور اسلام آباد کے ٹرینڈ کو فالو کرتی ہیں. کوشش یہی کر, کیونکہ وہاں کے جتنے بھی آپ مارٹ یا مال جا کے دیکھ لیں, ان میں جو آپ کو کلر یا جو آپ ڈیزائن ملیں گے, آپ کہیں گے کہ چلے بھائی یہاں سے نکلتا ہے, خاص کر اگر آپ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں. اچھا, ونٹر میں اپنے ڈریسز کے ساتھ ہم کیا جولری کو بھی کیری کر سکتے ہیں؟ ایزی ہوتا ہے یا کس طرح کی جولری ہونی چاہیے ونٹر میں؟ ونٹرز میں دیکھیں جولری ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس ایونٹ پہ جا رہے ہیں. جولری ہمیشہ ایونٹ کے حساب سے ہی ویئر کی جاتی ہے. اگر آپ ویسے ہی کسی چھوٹی پارٹی پہ جا رہے ہیں, کسی ڈنر پہ جا رہے ہیں, یا ویسے ہی باہر ہینگ آؤٹ کے لیے جا رہے ہیں, تو تب تو ظاہر ہے ضرورت نہیں ہے آپ کو جولری کی. ہاں, اگر آپ کسی ویڈنگ میں جا رہے ہیں تو پھر آف کورس آپ کو اپنے ڈریسز کے حساب سے جولری کرنی پڑتی ہے. ہمیشہ جولری میچ ہی ڈریس ہی آپ کی میک اپ سینس سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اگین یہی بات ہے کہ ہیوی جولری یوز کریں یا پھر لائٹ جولری یوز کریں, تو وہ بھی آپ کی تیاری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس حساب سے تیاری کی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ کو ہیوی جولری یوز کرنی ہے, یہاں پہ آپ کو لائٹ کرنی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے اگر ہیوی جولری یوز کی جائے تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے, زیادہ ٹرینڈ میں ہوتی ہے اگر آپ جولری کیری کریں. اگر کیری کر سکتے ہیں تو ہم لوگ بھی ٹرائی کرتے ہیں اپنے شوٹس میں جو ہم پریزنٹ کرتے ہیں اپنے کپڑے, تو اس میں ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم ہیوی جولری کے ساتھ جائیں. وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے, وہ زیادہ ڈریس کو بھی انہینس کرتی ہے, اور وہ بتاتی ہے کہ آپ مطلب ایک فارمل وے میں کام کر رہے ہو یا اچھی پریزنٹیشن دے رہے ہو. پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اگین یہ میں آپ کو بات کروں گا کہ ہم جب اپنی اسٹریٹجیز بنا رہے ہوتے ہیں ڈریس ڈیزائن کرنے کی, تو ہم اپنے ساتھ شوٹس بھی ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح پریزنٹ کرنا ہے اپنے شوٹ کو, یا اپنے ڈریس کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے. پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈریسنگ. ایک اور چیز ہم, کیونکہ اب آپ نے کوئی بھی ڈیزائن آپ نے آؤٹ کرنا ہے, آپ نے سوشل میڈیا پہ اس کو لگانا ہے, بتانا ہے کہ یہ نئی کلیکشن آ رہی, کسی بھی ڈیزائنر نے بتانی ہے, تو اب ماڈل کے اکارڈنگ, ماڈل پہ وہ چیز ڈفرینٹ لگ رہی ہوتی ہے, لیکن ہم جب آ کے اس کو کاپی کرتے ہیں کہ نہیں مینو تو یہی چیز چاہیے, بٹ ایکچولی میں وہ آپ کی پرسنالٹی کے اکارڈنگ نہیں لگ رہی ہوتی. تو اس چیز کو ایک ڈیزائنر آگے کلائنٹ کو گائیڈ کرتا ہے کہ ایکچولی یہ آپ نہ کریں, اس کے آلٹرنیٹ آپ اس کو کیری کر لیں. دیکھیں یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا, اس پہ ہمیں بہت ساری کمپلینس بھی آ چکی ہیں کہ یہ آپ نے ٹھیک نہیں بنائی, اس کی فنیشنگ اچھی نہیں ہے, یہ جو پکچر میں لگ رہا ہے یہ ویسا نہیں ہے. سب کچھ ویسا ہوتا ہے, ایز پر اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, سیم ٹائم سیم چیزیں ہی بن رہی ہوتی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کسی اور طرح دکھایا ہوتا ہے, ہم نے اچھی ماڈل کے ساتھ دکھایا ہوتا ہے, یا اچھی پرسنالٹی کے ساتھ دکھایا ہوتا ہے, یا اچھا پریزنٹ کیا ہوتا ہے, بالکل. لیکن وہ اس کو کسی اور طرح ویئر کر رہی ہیں, مطلب وہ اچھا کیری نہیں کر پا رہی ہیں, یا ان کی فزیک ویسی نہیں ہے جیسے ہم لوگ اس کو پریزنٹ کر رہے تھے. تو سم ٹائمز ایررز آ جاتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, جن کو ڈریسنگ سینس ہوتی ہے, وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہ پھر وہ چیز آرڈر ہی نہیں کرتے, کہ ان کو پہلے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ میرے اوپر سوٹ نہیں کرے گا. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اس چیز پہ ہمیں بھی بہت دفعہ مطلب فالو کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم یہ والا جو ڈریس بنا رہے ہیں یہ اتنا کوئی ہیوی ڈریس نہیں ہے, یہ کیجول ڈریس ہے. ہو گیا. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو, خاص کر خواتین کو, ونٹر سینس کے حوالے سے؟ ونٹر سینس کے حوالے سے میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ ونٹرز میں کیجول زیادہ رہیں, بہتر ہے. صرف آپ پارٹیز میں جب جا رہے ہیں تب اچھے ڈریسز ویئر کریں. اور دوسرا پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ آپ کے پروگرامس کے حوالے سے اگر مجھے کوئی آرڈر کرے گا یا میرے سے کوئی ڈریس لے گا تو میں اس کو 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا. 50% ڈسکاؤنٹ, دس از اے ریئلی گڈ نیوز کہ جو ہمارے پروگرام سچ سویرا کا اگر ریفرنس دیتا ہے تو اسے 50% احسن جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے گا. چلیں جی, یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. تھینک یو سو مچ احسن, آپ کے ٹائم کا تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ایک تو خواتین کے لیے یہ گڈ نیوز آ گئی, اور ان کے ڈیزائنس کی بات کریں ریئلی ویری گڈ, کلرز کی بات کریں اٹس ریئلی ویری گڈ. آپ ان کے آؤٹ لیٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں, G9 میں ان کی آؤٹ لیٹ ہے, اور آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی خواتین کو ملے گا. اپنی شخصیت, اپنی پرسنالٹی کو گروم رکھنا, خوبصورت رکھنا, یہ سب کا بنیادی حق ہے, اور ہمیں لگنا بھی چاہیے. تو آپ لوگ اس پہ ضرور سوچیے گا. رائٹ لیفٹ آپ پیسے ویسٹ نہ کیا کریں, آپ اتھینٹک چیزوں کی طرف جایا کریں, اور اس ڈیزائن کو اور اس کلر کو آپ چوز کیا کریں جو آپ کو خوبصورت لگے اور آپ کی شخصیت پہ چار چاند جو ہے وہ لگائے. چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ایک میسج لاسٹ میں تھوڑا دینا چاہوں گی اپنے آئی جی پولیس, جو ہماری اسلام آباد پولیس ہے, آئی جی صاحب کو یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے پولیس افسران کو تھوڑا سا الرٹ کیجئے, بیکاز کل فاطمہ جناح پارک, جس کو ہم F9 پارک بھی بولتے ہیں, وہاں پہ جو میں نے ایک ہیپننگ دیکھی, ایک فیملی کے ساتھ ایک سول کپڑوں والا خود کو ایک
निजी इदारे का ऑफिसर बता के उनको तंग कर रहा है। तो प्लीज़ वहाँ पे जो CCTVs हैं आप उनका चेक कीजिए, उस बंदे को आइडेंटिफाई करें, उसको पकड़ें और एक्शन लें। इस तरह की बहुत सारी हैपनिंग पहले भी हमने F9 पार्क में देखी हैं, तो अब भी खुदा न खास्ता इस तरह की कोई हैपनिंग हो सकती है। तो ये मेरा एक मैसेज था इस्लामाबाद पुलिस के लिए, IG साहब के लिए, कि इस पे आप प्लीज़ एक्शन ज़रूर लीजिए। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।